आहत ने उसे देखते खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। सब मुकम्मल था अब। वो साथ थे, पास थे, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि ज़िंदगी आगे मज़ीद इम्तिहान लेने वाली थी। मुझे कल सुबह ही निकाह पढ़वाना है। आपकी मर्ज़ी है या नाराज़गी से मैं नहीं जानता, वो दो टोक अंदाज में बोला। बेटा, ऐसे फ़ैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, हमें वक्त दो। अमजद इस्लाम ने समझदारी का मुजाहरा किया। आप मेरी सारी मालूमात कल तक निकलवा लें। मेरे फ़ादर आपसे फ़ोन पर बात कर लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरे शहर में ही पाए जाते हैं और घर में कोई और नहीं है। वो उनकी आंखों में आंखें डालता बोला। हमें नहीं करनी है शादी, निकलो यहाँ से। दानिश ने आगे बढ़ते उसका कॉलर थामते कहा। इसे बता दे अंकल, इस पर रेयान दुरानी अपने नाम की मोहर लगा चुका है। ये अब किसी की नहीं हो सकती मेरे सिवा। आप सब पता लगवा लें। बेशक, मैं इसे अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे का सहारा बने। हमने एक जैसी महरूमियाँ देखी हैं। और वो इन्हें इशारा करता साइड पर ले गया। अंकल, मैं जानता हूँ आपके मन में हज़ार शक व शुबहात होंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी बीवी उसकी शादी और कहीं नहीं करवाएगी बिना जांच पड़ताल के, क्योंकि उनके मुताबिक तो वो बोझ है। मेरा यकीन करें, मैं अपनी मरहूम माँ की कसम खाता हूँ, मैं उसे खुश रखूँगा। उसने उनका हाथ थामते कहा तो वो ज़रा सा मुस्कुराए। कल शाम आ जाना अपनी अमानत लेने, तब तक हम अपनी तसल्ली के लिए जांच पड़ताल करवा लेंगे। उन्होंने उसका शाना थपथपाया। वो उसके पास आया जहाँ वो सर हाथों में दिए हिचकियों से रो रही थी। जितना रोना है रो लो मिस दानिश, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है। कल तक का वक्त तुम्हारे पास, खुद को इस काबिल बना लो कि खुद को मेरे हवाले कर सको। वो कब का जा चुका था और वो वहीं बैठी थी। सर्दी में फारिया ने उसे अंदर आने का कहा था, लेकिन वो वहीं बैठी रही थी। अब अमजद इस्लाम ने उसके पास बैठते उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी फूफो तुम्हारी शादी वैसे भी इन 2-3 माह में करवा कर ही दम लेगी। तुम जानती हो इस बात को अच्छे से। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी है। वो तन्हा है, तुम्हारा साथ चाहता है बस। लेकिन मेरी बेटी इतनी बेमोल नहीं कि ऐसे किसी के साथ उसे चलता करो। कल अपनी तसल्ली करूँगा, सब उसके बाद। अगर मुझे लगा वो मेरी बेटे के लिए मुनासिब है तो कल शाम निकाह होगा। राहमिया, आ जाओ यार, कुछ भी ले आओ। उसने आवाज़ लगाई तो वो एक गीले तौलिए और उसकी शर्ट के साथ बरामद हुई। उसके बाजू, गर्दन, कमर और सीने को अच्छे से उसने साफ़ किया था। अफशा ने उसे देखा। वह इतनी भी नासमझ न थी। वो बेहतर तरीके से जानती थी कि वो साफ़ और सफाई में रहने का आदी था। अब उसके बाल बनाते उसके चेहरे की तरफ देखा और वापस अपना दुपट्टा गीला करके लाई और उसके चेहरे को हल्के से साफ़ किया। अब ठीक है, अब तो नहीं गंदा गंदा लग रहा? राहमिया ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। अफशा ने झटके से उसे गोद में बिठाया। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे वैसे गंदे गंदे भी पसंद थे, और अब भी, क्योंकि आप तब भी मेरे थे और अब भी। वो साफ गोई से कहती उसके चेहरे पर लगे ज़ख्म पर लब रखती बोली। अच्छा जी, इसका मतलब मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ? अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। उसके जवाब पर अफशा दिल खोल कर हंसा था। अच्छा, पानी का गिलास लाओ, मेडिसिन खा लो, फिर सोते हैं। उसे बाहर भेजकर उसने नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाया। कहाँ है वो? सर, हम पता लगवा लेंगे। यूँ पता लगवा रहे हो? 2 दिन से मैं यही बकवास सुन रहा हूँ। तुम लोगों से एक इंसान का पता नहीं लगवाया जा रहा। सर, वी आर सॉरी, लेकिन इसका कोई भी मोबाइल फ़ोन इस वक्त ऑन नहीं और ना कोई लोकेशन ट्रेस हो रही है, और तुम लोगों से ना हो पाएगा। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। ये होना चाहिए, नहीं तो तालिया को वापस बुलवाओ किसी तरीके से। कैसे, ये सब तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। उसे अंदाज़ा होना चाहिए दूसरों की बेटी पर नज़र रख कर अपनी भी औरतें महफूज नहीं रहती। लेकिन सर, उन्हें आपने बहुत मुश्किल से इस मुल्क से भेजा था कि वो आपकी पर्सनल लाइफ को मुतासिर ना करे। अगर अब वो आती हैं तो मसला हो जाएगा। वो उसे समझाना चाहते थे, लेकिन वो इस वक्त बिफरा शेर था जो शिकार के इंतज़ार में था। कब शिकार आता और वो उसे शिकस्त देता, ये जाने बगैर कि अब की बार मुखालिफ से ज़्यादा नुकसान उसे खुद उठाना पड़ेगा। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी पुप्पा फिर चाहे वो कोई भी हो, दिल की बात ज़ुबान पर लाई। यहाँ रहोगी तो मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ ही मिलेगी। और क्या गारंटी है कि जिससे तुम्हारी पुप्पो चुनेगी वो अच्छा इंसान होगा? और शादी तो एक दिन करनी है, तो अब क्यों नहीं? क्या मैं खुश रहूँगी? उसने खाली आंखों से पूछा तो उनका दिल दुखा। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। रब्बुल इज़्ज़त मेरी बेटी की ज़िंदगी में अनगिनत खुशियाँ लिखे। बस रब के आगे झुककर अपने लिए मांगो आज। यकीनन फ़ैसला करना आसान होगा और ज़िंदगी सहल। अगले रोज़ वो अपने तय सारी जांच पड़ताल करवा चुके थे। कुछ ही लम्हों बाद निकाह होना था।
تھا۔ وہ اس وقت سادہ سے حلیے میں چادر میں چھپی اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ اب وہ دانین وجاہت نہیں، دانین ریان درانی تھی۔ وقت نے اچھا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، وہ کیا سے کیا بن گئی تھی، لیکن وہ جذبات سے آ رہی تھی اس وقت، نہ آنسو نہ مسکراہٹ۔ شادی سے ہمیشہ ڈر لگا تھا اسے، وہ اکیلی رہی تھی اب تک، سوائے پھپھا کے کسی کے ساتھ 2 لمحے سکون کے نہ گزارے تھے اس نے اپنے آپ کو اتنا دنیا میں مصروف کرنا چاہا تھا کہ جب رات کو وہ بستر پر لیٹے تو اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، ساتھ بیٹھے وجود نے اس کا لرزتا ہاتھ اپنی مٹھی میں بھرا تھا۔ وہ عجیب احساسات میں گھرا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلا فیصلہ تھا جو بنا سوچے سمجھے لیا تھا۔ نہ وہ اس کی پسند تھی اور نہ محبت، وہ پہلی نظر کی محبت پر تو اسے بالکل بھی بھروسہ نہ تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے اس سے ملا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے فون کروایا تھا جو کچھ باتوں کے بعد مان گیا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا کہ وہ مانتا نہ؟ ریان کا دل مطمئن تھا کہ اب اس کے گھر میں ایک اور وجود آباد ہونے والا تھا۔ وہ اس اچانک بننے والے رشتے کو کتنا نبھا پاتا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن نکاح جیسا مضبوط رشتہ ان دونوں کو بدلنے والا تھا۔ وہ دعاؤں میں رخصت ہو گئے تھے ایک نئے سفر کو جو یقیناً خوشگوار ہونے والا تھا۔ مسافتیں طے کرنی پڑتی ہیں زندگی کی تلخیوں کو پینے کے لیے، منزل پر پہنچ کر بھی سکون نہ ملا۔ میں نے آنکھیں تھکا لی جس سفر کے لیے بڑا مشکل ہے مر کر پھر سے جینا، یادوں کو سینے سے لگا کر یار کو بھلانے کے لیے فقط زندگی نے کچھ سانسوں کی مہلت دی ہے۔ میں اپنے مرنے کے فیصلے پر پشیمان نہ ہوں اس لیے، آنسو کا گہرا رشتہ ہے مجھ سے اب، میں غلطی سے بھی ہنس نہ پڑوں اس لیے، آہ اب تو غم سہتے سہتے زخم پھر سے رسنے لگے ہیں، میں رب سے دوبارہ زندگی مانگ لوں شاید اس لیے۔ وہ اس انجان شخص جو اب اس کا سب سے قریبی رشتہ تھا اس کے ساتھ کیسے آئی تھی وہ نہیں جانتے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ سوچوں کے گرداب سے باہر آئی۔ ریان درانی نے اس کے اترنے کا انتظار کیا لیکن وہ اب بھی گمسم بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے ہونٹ نگاہوں سے وہ منظر دیکھا جب ریان درانی نے اس کے آگے ہاتھ کیا تھا اور اس کے ہاتھ کو ٹھکراتے خود نیچے اتری تھی۔ ایانے کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جس نے اس کے شدید غصے والے مالک کو دھتکارا تھا۔ وہ اب اتر کر خود اندر چلی گئی تھی، جانا کس طرف تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس سامنے کے گیٹ سے اندر گھس گئی۔ بے شک وہ گھر اس کے گھر کے آگے شاندار تھا لیکن آج پہلی بار اسے یہ سہولیات نہایت زہر لگی تھی۔ اوپر سے دایاں کمرہ، ریان نے اسے یہاں وہاں نظریں گھماتے دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی تو ریان کو اندیشہ ہوا کیا یہ وہی لڑکی تھی جس سے 2 ملاقات وہ کر چکا تھا؟ وہ خود بھی اوپر پہنچا تو گہری سانس بھری، اب اس کے اس محل جیسے گھر میں کوئی تھا، اس کے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی وجود تھا۔ یہ احساس کافی الگ سہی لیکن کافی خوشگوار تھا۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے اپنی کنپٹی سہلائی کہ اس وقت وہ شدید تھکن سے دوچار تھا۔ وہ باہر نکلی تو وہ وہیں صوفے پہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے اسے دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے مقابل لیکن مخالف کی اگلی حرکت اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا اور ایک قدم مزید اس کے قریب ہوئی۔ چلو اب سارے ڈرامے ہو گئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نکاح بھی کر لیا تم نے، اب دکھاؤ اپنا اصل، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ریان درانی کی آنکھیں سرخ ہوئیں، وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ بے شک اس کا کریکٹر شفاف نہ تھا لیکن اس نے یہ نکاح شفاف دل سے کیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔ آواز اونچی کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی ریان درانی کہ تمہارا دل نہیں تمہاری نیت خراب تھی مجھ پر، اور افشاں نے زیادہ دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا راہمیہ کا۔ وہ کتنی لاپرواہ تھی اسے اندازہ تھا، اب وہ پہلے سے بہتر تھا اور کچھ اس نے ہمت کی تھی اس لڑکی کے لیے جس کے ساتھ اب ایک نئی زندگی جڑ چکی تھی۔ راہمیہ ٹھیک سے کھاؤ، اسے کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ اس نے ٹوکا۔ دل نہیں کر رہا، اس نے بے دلی سے کہا۔ کیوں دل نہیں کر رہا؟ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ پیزا، وہ جھٹ پلیٹ اپنے آگے سے کھسکاتی بولی۔ کچھ ہیلدی کھانے کی عادت ڈالے راہمیہ، ایسے کیسے چلے گا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے گردن جھکائی۔ افشاں بلوچ نے گہری سانس بھری، اس کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ اوکے منگوا رہا ہوں لیکن اس کے بعد ایک مگ دودھ پینا پڑے گا، بولو منظور ہے؟ منظور ہے، اس نے کچھ سوچتے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ افشاں نے آرڈر کر دیا تھا، اب وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ڈیوڈ کو گود میں بٹھا کر وہ ٹی وی پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ افشاں فائل سے نظر اٹھا کر اسے بھی دیکھ لیتا جو کارٹون سیریز بھی اتنے دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ بیل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور نیچے کو بھاگی تھی۔ راہمیہ، افشاں کی سخت آواز گونجی تھی جو اس نے سنی نہ تھی۔
گارڈ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جاتی اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا ڈبہ۔ وہ واپس ڈبہ لے کر آئی تو افشاں نے اسے دیکھا، لیکن اب بھی وہ ڈیوڈ سے باتیں کرتی ڈبہ رکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، افشاں بلوچ کی سنجیدہ آواز گونجی۔ رحمیہ نے ایک نظر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت کچھ تو تھا۔ اس نے خاموشی سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ڈبہ لے کر آؤ۔ پھر سے اس کی سخت آواز گونجی تو اس نے تھوک نکلتے ڈبہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسے افشاں بلوچ کے غصے سے بے حد خوف آتا تھا، لیکن اب افشاں نے اپنے غصے کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا۔ آج پھر اسے غصے میں دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ وہ آ گئے تھے کشمیر۔ سارے راستے اس نے بے صبری سے اس جگہ کا انتظار کیا تھا، اور اب فائنلی وہ اپنے کاٹیج میں پہنچ چکے تھے جو احد قریشی نے بک کروایا تھا۔ اسے ایانے کو لے کر ہوٹلز میں نہیں گھومنا تھا، اس لیے احد چلیں چینج کریں پھر باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتی بولی جو سامان اندر لا رہا تھا۔ دماغ سیٹ ہے؟ اس وقت میں شدید تھک چکا ہوں اور ہم کہیں نہیں جا رہے، ابھی آرام کرو، شام کو لے جاؤں گا۔ پر وہ منہ بسوڑتی بولی۔ ایانے، اس کی آواز میں واضح تنبیہ تھی جسے سمجھتی وہ اندر چلی گئی۔ وہ تو سو گیا تھا، لیکن وہ باہر نکل گئی۔ اس چھوٹے سے کاٹیج کو دیکھتی وہ بے حد خوش تھی۔ وہ تب سے اس کاٹیج کو 2 سے 3 بار دیکھ چکی تھی، اور ہر بار وہ اتنی ہی خوش ہوتی تھی۔ وہ چھوٹا سا کاٹیج 2 کمروں، 1 ٹیرس، 1 کچن، اٹیچ واش رومز اور ٹی وی لان پر مشتمل تھا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں وہ اب تک گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے شیشے سے دھند صاف کرتی باہر گرتی برف کو دیکھنے لگی۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، کیونکہ برف دیکھنا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ سننے میں شاید نہایت فضول لگے، لیکن اس کا یہ شوق نہ جانے کب سے تھا جو آج پورا ہوا تھا۔ احد اٹھیں، دیکھیں سنو فالنگ ہو رہی ہے، اس نے احد کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے کہا، کیونکہ اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ۔ ایانے چلتے ہیں یار، صبر کرو تھوڑا، وہ نیند میں کھسمسایا۔ ایانے نے اسے اٹھتے نہ دیکھ گہری سانس بھری، پھر کچھ سوچتے واپس کھڑکی کی طرف گئی اور ہلکی سی کھڑکی کھول کر ہاتھ باہر نکالا۔ ہلکی سے برف ہاتھوں میں پھٹتے اس نے کھڑکی بند کی اور واپس اس کی طرف آئی، تھوک نکلتے قدم اس کی طرف بڑھاتے جو اب بھی نیند میں غوطہ زن تھا، اور پھر اس کے قریب جاتے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ برف ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے بے حد۔ گیلے ہاتھ چہرے پر لگتے ہی وہ بدک کر اٹھا۔ ایانے، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ باہر بھاگ گئی تھی، اور تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کا فائدہ اٹھاتے مجھے حاصل کیا ہے، نہیں تو تم تو مجھے جانتے تک نہ تھے، میرے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ پھر کیسے اچانک تمہیں لگا کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے؟ واو، امیزنگ! اچھا پلاٹ تھا کہانی کا۔ اسکرپٹ اچھی تھی، لیکن اداکاری نہایت گھٹیا۔ دانین نے تالی مارتے مخالف کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ اوقات میں رہو دانین۔ شش، سن تو لو پوری بات۔ کتنی لڑکیوں سے ایسے ہی 2 دن میں نکاح کر چکے ہیں۔ شاید جو اس دن گاڑی میں پڑی تھی اس سے بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ایک تھپڑ اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ چکا تھا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہو تم، مس دانین، مجھے اندازہ نہ تھا۔ کوئی عورت اپنے ہی نکاح کے بارے میں اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے میری نیت خراب ہوئی تھی تم پر؟ تو چلو یہی صحیح۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ساتھ گھسیٹتے بیڈ پر دھکا دیا۔ دانین کے ہونٹوں پر زہر خون مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہی سب ہونا تھا۔ ریان دورانی نے اسے دھکا دیا اور اس کے سلیپنگ سوٹ کا پہلا بٹن کھولا اور اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں بھینچا۔ دانین جو تب سے پورے کانفیڈنس سے کھڑی تھی، اب اسے اپنی جان سولی پر لٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ جذبات کی رو میں کیا کر بیٹھی تھی؟ اپنے آپ کو ہی پیش کر بیٹھی تھی۔ ہٹو! کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ میری نیت کی خرابی کا اندازہ تمہیں آگے ہو جائے گا۔ تم یہ سب کسی اور کے ساتھ۔ ریان دورانی نے اس کی کان کی لو دانتوں تلے لیا تو وہ چیخی، دور رہو، ہٹو ریان! اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے ریان دورانی کا دل میں عجیب احساس پیدا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف واضح تھا۔ ریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بس یہیں تک تھی ہمت مس دانین ریان دورانی، اور ویسے بھی اب ہم میاں بیوی ہیں، مجھے نہیں لگتا اب تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ مجھے وقت چاہیے۔ خود کو بہت کنٹرول کرنے کے بعد بھی اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو گرا تھا۔ مخالف نے اپنی انگلی سے اس کا آنسو کو چنا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ تمہارے مطابق تو میری نیت خراب تھی، تو میں انتظار کیوں کروں گا اور تمہیں وقت کیوں دوں گا؟ ریان نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے کہا تو وہ سہمی۔ صاف رنگت، تیکھے ہونٹ جن پر ہلکی لپسٹک کا بسیرا اب تک تھا، آنکھوں میں کاجل، بکھرے بال اور ناک میں نوز رنگ۔ وہ بے شک بہت خوبصورت نہ سہی، لیکن قریب سے وہ اسے آج دنیا کی حسین لڑکی لگی تھی۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں یہ بیبی چاہیے، اس نے جتنے آرام سے کہا تھا۔ رحمیہ نے اتنی سپیڈ سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدہ ہوں میں۔
آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ بچی نہیں رہی ہو اب تم، یہ اچھل کود بہت ہو گئی، سنجیدہ ہو جاؤ خود کی ذات کو لے کر۔ رحمیہ کے آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے لیکن وہ کنٹرول کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ میں بھی دیکھتی تم چھلانگیں لگاتی پھر رہی ہو، سمجھی؟ اور اگلی بات سنے کھڑی ہو گئی تو افشاں نے اسے ابرو اچکاتے دیکھا۔ یہ پکڑو اور کھاؤ، افشاں نے اسے ڈبہ اٹھانے کے لیے کہا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا اور باہر چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ ماما کے پاس، وہ دو لفظی جواب دیتی باہر نکل گئی تو افشاں نے سرد آنکھ خارج کی۔ اسے سنبھالنا اب ایک مشن کے جیسا تھا۔ وہ نیچے جا کر سائمہ بلوچ کے پاس بیٹھ گئی جو نماز ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اس کا اترا منہ دیکھ کر وہ بولی اور ویل چیئر جو اب چند دن کی مہمان تھی اسے گھسیٹتے بولی۔ کچھ خاص نہیں، آپ آئیں پیزا کھاتے ہیں، اس نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا۔ چلو۔ انہوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وہ ایک سلائس کھا کر بس کر چکی تھی۔ وجہ اب اس کا من نہیں تھا۔ بس ایک سلائس؟ آپ کو تو بہت پسند ہے پیزا رحمی، انہوں نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ کھانا کھایا تھا نا اس لیے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اچھا ماما اب میرے بالوں میں تیل لگا دیں گی پلیز؟ اس نے بات گھما دی تھی۔ ہاں وہ پڑی ہے بوتل، جاؤ لے کر آؤ۔ انہوں نے اس کے بالوں میں مالش کی تھی اور اس کے بعد وہ برتن اٹھاتی باہر نکل گئی اور انہیں گڈ نائٹ کہا۔ اب وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایانے کو بے صبری سے باہر جانے کا انتظار تھا۔ بیل ہوتے ہی وہ دونوں چونکے تھے۔ یہاں وہ کسی کو جانتے نہ تھے تو کون ہو سکتا تھا؟ احد نے اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا تو خود اٹھ کر باہر گیا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آتا کہ اسے نیچے ٹوکری پڑی دکھائی دی۔ اب ایانے بھی تجسس میں باہر آئی تھی اور اس ٹوکری پر نظر پڑتے ہی وہ چیخی تھی۔ بلی؟ احد یہ آپ نے منگوائی ہے نا میرے لیے؟ اف یہ کتنی پیاری ہے احد۔ ایانے ہٹو دوری سے، یہ میں نے نہیں منگوائی اور میں کیوں منگواؤں گا؟ مجھے جانور پالنا بالکل نہیں پسند۔ تو پھر یہ یہاں کیسے آئی؟ احد نے من کا سوال اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چلو اندر تم جس کی ہوگی وہ لے جائے گا، اس نے سوچتے کہا۔ اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا، نہ یہ جانتا تھا کہ اس کوٹیج میں ابھی کوئی رہ رہا یا کوئی کیسے انہیں کچھ بھی بھیج سکتا تھا۔ لیکن احد ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا ہو پالنے کے ڈر سے۔ اور دیکھیں کیسے سردی سے وہ دبک کر بیٹھی ہے۔ ایانے ایک بار میں بات مان جایا کرے نا یار، اس نے اسے منع کرنا چاہا تھا لیکن وہ بچپن سے ٹھہری رحم دل اب بھی اس بلی کو ایسے پڑا دیکھ اس نے نم آنکھوں سے احد کو دیکھا۔ وہ اسے کیسے اس حال میں باہر چھوڑ سکتی تھی؟ نو ایانے پلیز۔ ایانے کو روتے دیکھ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ لڑکی پاگل تھی اور اب اسے بھی ساتھ کر رہی تھی۔ اچھا ابھی رکھ لو لیکن میں سوسائٹی کے گارڈ سے پوچھتا ہوں، جس کی ہے اس کو وہاں پہنچائے، اس نے اسے اجازت دیتے کہا تو وہ فوراً ٹوکری اٹھاتے باہر اس کی اگلی بات سنے بغیر اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو اس نے ہیٹر چلا کر اس کی ٹوکری کو آگے رکھا ہوا تھا اور اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤ، کافی جراثیم ہوں گے۔ ایانے نے اسے گود میں اٹھانا چاہا تھا لیکن وہ انکار کر گیا۔ آپ بہت ہی کوئی سڑو کھڑوس اور بے رحم شخص ہیں احد، آپ کا تو الگ سے حساب ہوگا۔ وہ اس کے قریب آتی بولی۔ تمہیں شرم آ رہی ہے شوہر کو اتنے سارے لقب دیتے؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے اسے کھینچ کر قریب کیا۔ جیسے آپ کی حرکتیں ہیں نا، آپ کو تو ہر روز ایک نیا لقب ملنا چاہیے۔ اچھا جیسا کہ وہ سوچتی بولی۔ احد نے اسے سوچتا دیکھ مزید قریب کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کیا۔ جیسا کہ ڈائناسور، شیروں، غسیل، نکچڑے اور ہاں اور کچھ بھی ہے تو اپنے مجازی خدا کی شان میں بول دو۔ یہ ماما کو ریکارڈنگ کر کے بھیجوں تو انہیں اندازہ ہو کہ تم کیسی ہو۔ کیسی ہوں میں؟ اس نے احد کے شانے پر ہاتھ جڑتے کہا۔ یہ ایسی ہو تم، ضدی، اس نے اس بلی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن کچھ اور بھی تھا جو ان لوگوں کو کیپچر کر رہا تھا، وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ بس کریں، آپ بے رحم ہیں۔ معصوم سی جان پر آپ کو رحم نہیں آیا؟ اگر آج میں اسے اندر نہ لاتی تو کوئی اور لے جاتا، اور اس انجان جگہ پر ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جھلی لڑکی، اس نے اس کے کندھے پر شرٹ پر لگی ڈوریوں کو گھورتے کہا۔ اف احد، آپ تو نہ، اس نے کہتے واپس مڑنا چاہا تو احد نے جھٹکے سے اسے واپس موڑتے احساس دلایا کہ وہ اسی کے ہی سار میں ہے۔ چھوڑے، مجھے تیار ہونا ہے، باہر بھی جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احد قریشی اس کے کندھے پر لگی ڈوریوں کو کھینچ کر کھول چکا تھا، جس سے اس کی شرٹ ایک کندھے سے ہلکی سی سرک گئی۔ ایانے نے صدمے کی حالت میں اسے دیکھا۔ یہ سب پہن کر باہر جاؤ گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، پر چینج کرو اسے فوراً۔ اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ لیکن اتنی اچھی تو ہے احد، مجھے یہ شرٹ بے حد پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ماما سے ضد کر کے خریدی تھی، انہوں نے کہا تھا جب کبھی گھومنے جاؤ گی تب پہننا۔
پہن سکتی ہوں لیکن میرے سامنے گھر میں۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے؟ احد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ کیوں ایسا تھا؟ پل میں بے حد کیئرنگ کرنے والا اور پل میں اوکے، اس نے بے دلی سے کہتے اسے زبردستی اپنا آپ چھڑوایا اور اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ اس نے آئینے میں جا کر اپنا عکس دیکھا۔ کیا قباحت تھی اس شرٹ میں! اس نے جائزہ لیا۔ کالے رنگ کی وہ شرٹ جو گھٹنوں سے کافی اونچی تھی، نیٹ کے بازو تھے جنہیں شرٹ سے وہ ڈوریاں ملاتی تھی جو کندھے پر لگی تھی، بیک بھی ڈیپ تھا ہلکا سا، لیکن نیٹ لگی تھی پیچھے۔ پھر بھی کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اس نے بے دلی سے چینج کی۔ اس کا موڈ برے طریقے سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے باہر نہ گئی، وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جو تیار ہو کر بیٹھا تھا اور اب اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آئے گی تو اسے لے کر نکلے گا، اس کا انتظار ہی رہا۔ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ریان درانی اس پر جھکا تھا اور آہستگی اور نرمی سے اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔ دنین کی سانسیں رکی تھیں۔ اس نے اسے دور کرنا چاہا تھا جو وہ ہو بھی گیا تھا۔ اسے دیکھا جو ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیوی، اگلی بار خود سے دعوت دوگی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بالوں پر لپ رکھتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ دنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے دور ہوتا بیٹھ گیا تھا اور اب اسے بھی اس کی کلائی سے پکڑتے اپنے مقابل بٹھایا۔ اتنی حیرت کیوں بیوی؟ جب قریب تھا تب تم سے برداشت نہیں تھا، اب دور ہو گیا ہوں تو تم بے یقین ہو؟ دنین نے چہرہ ہاتھوں میں گراتے سسکی بھری۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل و دماغ ابھی یہ سب قبول نہ کر پا رہا تھا۔ اور کیا کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کر سکتی جو زبردستی بنا ہو، وہ بھی تب جب اسے سوچنے کے لیے نہ وقت ملا ہو نہ اس کی اجازت طلب کی گئی ہو؟ ہمارے معاشرے میں اب بھی اس جدید دور میں لڑکیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہر عورت کو اسلام دیتا ہے۔ ابھی بھی اس ڈر سے کہ لڑکیاں باغی نہ ہو جائیں، انہیں بنا جانے سوچے سمجھے باندھ دیا جاتا ہے کسی اور کے گلے، اور خود بڑی الزامہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ہم نے پوری کر دی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے دبایا، اس کی کمر سہلائی تو وہ ہچکاتی دور ہوئی۔ ریان نے اسے واپس اپنے ساتھ کھینچتے اس کے گرد بازو سے ہلکا سا حصار باندھا۔ وہ لڑکی جو نظر آتی تھی ویسی نہیں تھی، وہ حساس تھی بے حد، اسے اندازہ ہوا۔ شش! اس کے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ اب تو دور ہو گیا ہوں تم سے، اب کیوں رونا آ رہا ہے بیوی تمہیں؟ اس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سیدھی ہوئی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس نے شو کرتے کہا۔ اس کے منہ سے آپ سننا کتنا دل فریب تھا وہ اندازہ نہ لگا سکا۔ کیوں ڈر گئی تھی اب کہ اس نے اس کی طرف جھکتے رازداری سے پوچھا۔ مجھے لگا آپ کیا تمہیں لگتا ہے میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ وہ لڑکی جو مجھے جانتی تک نہیں، جسے میں زبردستی شادی کر کے لایا ہوں، آتے ساتھ میں اسے زبردستی اس رشتے کو منوانے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکت کروں گا؟ میں اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ پہلے تو یہ کانپنا بند کرو یار، شوہر ہوں تمہارا۔ اب کہ وہ سختی سے بولا تو اس نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ کمرے میں گئی تو وہ بالکنی میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں گئی تب تک وہ بھی بیڈ پر آ چکا تھا۔ واپس آتے اپنے تکیہ سیٹ کرتے اس نے کمفرٹر اوڑھا اور لیٹ گئی۔ اب کی بار وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ کھا آئی ہو؟ جی۔ اور پھر خاموشی۔ افشاں بلوچ نے اسے دیکھا جو اس سے رخ موڑے لیٹی تھی، لیکن وہ اسے منانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ کچھ باتیں اسے سمجھنی تھی ابھی اور اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ ہمیں کل بابا کے ساتھ گھر جانا ہے۔ 10 منٹ بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ابھی نہیں، تھوڑے دنوں میں چلی جانا، افشاں نے اس کی پیٹھ دیکھتے کہا۔ نہیں، ہمیں کل ہی جانا ہے، بابا کو ہم فون کر کے بتا چکے ہیں، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ افشاں نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے دیکھا۔ کس سے پوچھ کر فون کیا ہے؟ ماما سے۔ اس کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا جو افشاں بلوچ کو آگ لگا گیا تھا۔ ماما کی رضامندی صرف ضروری ہے تمہارے لیے، مجھ سے نہیں پوچھنا تھا؟ آپ کو بتا تو رہی ہوں اب، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے ان سے یہ نیوز بھی شیئر کرنی ہے۔ اوکے، تو پھر ہم کل شام کو اکٹھے جائیں گے اور ان کو بتا آئیں گے، اور واپسی میرے ساتھ ہی آؤ گی تم؟ نہیں، مجھے رہنا ہے اور میں خود ہی بتا دوں گی۔ بابا کو میں نے آنے کا کل شام میں کہہ دیا ہے۔ رحمیہ، افشاں بلوچ، یہ تمہاری سوچ ہے کہ کل تم جاؤ گی؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو رحمیہ نے جواب نہ دیا اور واپس رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، افشاں بلوچ کی ناراضگی کو وہ بہت فیل کرتی تھی، اور اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ وہ افشاں کو اور زیادہ زج کر دیا کرتی تھی۔ اوکے، میں پک کر لوں گا تمہیں۔ اوکے، سی یو، نو مور۔ فون پر اس کی آواز نے نیند میں سنی تھی۔ کون آ رہا ہے اسے اندازہ نہ ہوا اور نہ اس نے زیادہ انٹرسٹ لیا تھا۔ اب افشاں بھی لائٹس آف کرتا لیٹ گیا تھا۔ وہ بھی واپس نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس سے پہلے اس نے افشاں کو خود کو اپنے حصار میں لینا محسوس کیا تھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔
افشا نے نیند میں اس کا ہلنا محسوس کیا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند حاوی ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ دھیان نہ جا پاتا۔ لیکن اب اسے ہلکی سسکیاں سنائی دی تو وہ فوراً بیدار ہوا۔ اسے دیکھا جو اوندے منہ پڑی تھی اور چہرہ تکیے میں چھپا تھا۔ اب سسکیوں کی آواز نہ سہی لیکن اس کا وجود ہل رہا تھا۔ راہمی، یہاں دیکھو، کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً اس کا چہرہ تکیے سے اٹھاتے اپنے سامنے کیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، جا بجا، اور چہرہ پسینے سے بھیگا تھا۔ وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 3 بجا رہی تھی۔ اس نے خود کو کوسا، وہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس نے راہمی کا پسینے سے بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ جب بھی اسے ڈانٹتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی؟ اف، اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور اسے وہیں چھوڑتا لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے گیا۔ فریج میں دیکھا جہاں پیزے کے ڈبے سے صرف 2 سلائس نکلے تھے۔ مطلب اس نے ایک ہی کھایا تھا ماما کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کھانا ہیوی ہو جاتا جو اس وقت اسے نہیں دے سکتا تھا۔ اب اسے اپنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی پٹیاں بھی کل پرسوں کھل جاتا اور وہ کافی بہتر تھا۔ اس نے بریڈ نکالتے ٹوسٹ کی اور دودھ کا گلاس گرم کرتے ٹرے میں رکھا اور اوپر چلا گیا۔ اس گھر کے ملازم رات کے 3 بجے اپنے مالک کو ایسے کھانا گرم کرتے لے جاتے دیکھتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ جا کر ٹرے بیڈ پر رکھی اور اس کی طرف جا کر اسے اٹھا کر بٹھایا جس کی آنکھیں ہلکی سی سوجی تھی۔ زبان دی ہے نا رب العزت نے، تو بتایا کیوں نہیں کہ بھوک لگی ہے؟ افشاں کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے کرتی آئی تھی لیکن اب اسے سمجھدار ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ وہ کس سے امید رکھ رہا تھا؟ راہمیہ نے اسے نم نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ افشاں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بریڈ کا سلائس اس کے آگے کیا جو اس نے خاموشی سے کھایا تھا۔ دودھ نہیں پینا، دل خراب ہوگا، وہ منمنائی۔ راہمیہ، افشاں بلوچ، رات کے 3 بجے، اس سے زیادہ میں تمہارے نخرے دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لہٰذا خاموشی سے یہ گلاس اٹھاؤ اور ختم کرو اسے۔ راہمیہ نے اس کا چہرہ دیکھتے فوراً گلاس اٹھایا اور ختم کر کے ہی دم لیا کہ اب کی بار وہ اس کی بات نہ مانتی تو نہ جانے کیا کرتا وہ۔ افشاں نے برتن سائڈ ٹیبل پر رکھے اور لیمپ آف کیا اور واپس سے اسے ہثار میں لیا۔ میڈیسن کھائی تھی آپ نے؟ کچھ یاد آتے اس نے پوچھا۔ جلدی یاد نہیں آ گیا؟ آج وہ خود جل رہا تھا اور اسے بھی جلا رہا تھا۔ افشاں پلیز۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو وہ وہیں بیٹھی فون پر لگی تھی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں پچھلے 15 منٹ سے، اب کہ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ او آئی ایم سوری، اس نے بنا اسے دیکھے کہا۔ کپڑے اب وہ بدل چکی تھی۔ چلو اٹھو چلیں، نہیں تو اندھیرا ہو جائے گا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے کہا۔ نہیں، کل چلے جائیں گے، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، وہ منمنائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مزید غصہ ہوگا لیکن جتنا ہو چکا تھا اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ ایانے، تم نے مجھے زبردستی اٹھایا ہے نیند سے اور اب تمہیں جانا نہیں ہے؟ ہاں، بس میرا موڈ بدل گیا، اس نے ابھی بھی فون پر دیکھتے کہا۔ احد نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر سامنے دیوار میں دے مارا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں تم سے، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے شاید جو تم اس فون میں گھسی ہو؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سانس بھی آپ کے مطابق لوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور اگر اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہیں تو بتا دو، میں واپسی کی ٹکٹس بک کرواتا ہوں، اور یہ سب تم گھر جا کر بھی کر سکتے ہو۔ کروا لے اب کی بار، اس نے 2 لمحے ٹھہرتے پرسکون لہجے میں کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ یہ سب تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے میں نے ایانے ذوالفقار، اور تم تیار ہو فوراً 5 منٹ سے زیادہ تمہیں لگے تو تم سزا کے لیے تیار رہنا، اس نے اسے دیکھ کر کہا اور جھٹکے سے اسے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ ایانے نے اپنا فون دیکھا جس کا خاتمہ ہو چکا تھا، پھر کپڑے نکالے اور واش روم گئی۔ اب کی بار اسے ضد نہیں کرنی تھی۔ گھٹنوں تک آتی سرخ شرٹ پہنے اس نے ہلکا سا سویٹر پہنا اور شال لیتی باہر آئی جہاں وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ چلیں، اس نے اسے دیکھتے کہا تو احد اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس اندر لایا۔ اس نے خود پر بہت کنٹرول کیا تھا پر نہیں، وہ لڑکی آج اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اپنا سوٹ کیس کھولتے اس میں سے جیکٹ نکالی، کیپ اور دستانے نکالے، اس کی جرسی کے اوپر اسے اپنی جیکٹ پہنائی جو کافی کھلی اور موٹی تھی، اور پھر اس کے سر پر ٹوپی پہناتے اس کے ہاتھ تھام کر دستانے چڑھائے۔ ایانے نے خاموشی سے اسے یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ اب اس پر تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ اسے لے باہر نکلا اور لاک لگانے لگا۔ بلی کو بھی لے جاتے ہیں، لیکن احد کی گھوری نے اس کی آواز کو بریک لگا دیا تھا۔ وہ بلی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، اس کے گلے میں لگی گھنٹی یہ پیغام کسی دوسرے تک پہنچا رہی تھی۔ مس دنین، ایک بات دماغ میں بٹھا لو کہ میاں بیوی کا رشتہ ان سب سے بہت اوپر ہے، بہت پاکیزہ۔ تم سے شادی میں نے کیوں کی مجھے وجہ اب بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن تمہیں سنتے مجھے لگا کہ ہم 2 لوگ اب تک ایک جیسی زندگی گزارتے آئے ہیں، تنہا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن پہلے ایک لڑکی مجھے پسند آئی تھی، ایانے ذوالفقار۔ وہ شفاف تھی، بے حد تمہاری طرح، لیکن وہ میرے حصے میں نہیں آئی۔
آج تک بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئی اور گئیں، سہمی سمجھی اور وقت گزاری کے لیے۔ اس نے اس کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھتے کہا، میں نے اپنا وقت ان حرام سرگرمیوں میں گزارا ہے کہ شاید میں اس تنہائی سے نکل آؤں جو روز رات کو مجھے اپنے بستر پر لیٹتے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، میں ناکام رہا، کیونکہ یہی میرا مقدر تھا۔ مجھے لگا اب مجھے شادی کرنی ہے۔ میں نے سب وہ حرام کام چھوڑ دیے اور ایان ذوالفقار کو دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ لیکن نہیں، وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو مل چکی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے 4 دن پہلے لگا۔ دانیل نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ ریان محسوس کرتا زخمی سا مسکرایا۔ عجیب لگ رہا ہے نا، شادی کی رات اپنے شوہر کے منہ سے ایسی واہیات باتیں سننا، لیکن میں بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں۔ ابھی بتا رہا ہوں سب تاکہ کل کو تمہیں کسی اور کے منہ سے سن کر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تم میرے حصے میں آئی ہو۔ یہ فیصلہ میرا بہت جلد بازی کا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ دانیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی تھی۔ وہ شفاف تھا بالکل۔ اپنے گناہ وہ خود تسلیم کر چکا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ صاف دل کا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ لڑکی اب بھی آپ کو ملتی ہے تو؟ اس نے دل کے اٹھتے سوال کو پوچھا۔ اب تم ہو بیوی، کیا فرق پڑتا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہے؟ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ اس کے بعد خاموشی کا لمبا دورانیہ تھا۔ سب بدل گیا تھا۔ کہنے کو وہ رشتہ کچھ لمحے پہلے بنا تھا، لیکن تھے وہ اب ایک دوسرے کا لباس۔ دانیل کو اس کی سچائی بھائی تھی۔ بے شک اس کے دل بے چین تھا کہ اس سے منسلک مرد یہ سب کر چکا تھا۔ لیکن کیا کسی میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اپنے گناہ تسلیم کر لے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ جواب تھا نہیں، لیکن وہ مطمئن تھی کہ اسے ابھی سب معلوم ہو گیا تھا۔ کل کو کسی راہ چلتے سے پتہ چلتا تو تب شاید اسے تکلیف ہوتی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا جو مخالف کی طرف سے اسے ملا تھا۔ وہ واپس آئی تو وہ بیڈ کے ایک کنارے پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ کمرے میں اب منجلا سے اندھیرا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی اور برے طریقے سے تھکن کا شکار تھی اور اب سونا چاہتی تھی۔ 10 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اس نے جھجکتے اپنے قدم کمرے میں موجود واحد صوفے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس بیڈ کی یہ ساتھ والی جگہ اب سے دانیل ریان درانی تمہاری ہے۔ تم مجھے روز یہیں ملو۔ اب کے کمرے میں ریان درانی کی سخت اور سنجیدہ سی آواز گونجی تو اس نے تھوک نکلا۔ اس کے سامنے کیوں اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر لب سی لیے، لیکن قدم بیڈ کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ نیت تو تم میری خراب بنا ہی چکی ہو بیوی، وہ ایک بار پھر اس پر چوٹ کرتا بولا۔ دانیل نے تھک کر اپنے قدم بیڈ کی طرف موڑے اور ایک کنارے لیٹ گئی۔ خود پر بلینکٹ اوڑھاتے اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ اس کمرے میں موجود اب وہ نفس برے طریقے سے تھکے تھے، لیکن مطمئن تھے کہ اب اکیلے نہیں ہیں۔ ہزار سوچوں میں ڈوبے وہ 2 لوگ اب ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ اس نے سانس روکی جب مخالف نے بھی وہی کمفرٹر کھینچتے خود پر لیا تھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں میچی اور پھر جب کچھ حرکت نہ ہوئی مخالف کی طرف سے تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ نیند میں تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ جھکا ہے اس پر۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہ کی تھی۔ مخالف نے اس کے دائیں کان سے بال ہٹاتے اسے پہلے انگلیوں سے سہلایا تھا اور پھر آہستگی سے اپنے لب رکھے۔ میری غلطی ہے، آئی ایم سوری۔ اس کے کان کو دیکھتے وہ ہلکا سا بولا اور واپس اس سے فاصلہ بناتا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے دور ہوتے ہی دانیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یقیناً یہ سفر دل فریب ہونے والا تھا، اب کہ وہ پہلی بار پشیماں ہوئی تھی اپنے لفظوں پر جو اس نے اسے بولے تھے۔ کھا لی تھی۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ تب سے ایسا ہی کہہ رہے ہیں افشاں، اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ پیزا منگوایا تھا اسپیشل، کھایا کیوں نہیں؟ افشاں نے اس کی سوجی آنکھوں پر انگلی پھیرتے کہا۔ من نہیں تھا۔ اور آپ کا من کیوں نہیں تھا وہ بھی بتا دیں، آپ نے ڈانٹا تھا۔ افشاں، کال می شان، اوکے؟ اس نے اپنی گرفت میں سختی لاتے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو سچ میں یہ بیبی نہیں چاہیے؟ اس نے افشاں کا کالر تھامتے کہا۔ سوال کافی مشکل ہے، لیکن جواب نہایت آسان کہ میں ایک نئی زندگی کے لیے تمہاری زندگی کو مذاق بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ پر کہاں بن رہا مذاق؟ نظر آ رہا ہے مجھے۔ ویسے ہی یہاں وہاں بھاگنا، اپنی مرضی کا الٹا سیدھا کھانا اور کبھی نہ کھانا، ایک ڈیمو تم اپنی حالت کا ابھی مجھے دکھا چکی ہو۔ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے یہ رسک لینا چاہیے؟ میں کوشش کرتی ہوں پر بھول جاتی ہوں۔ بھول کیا جاتی ہو؟ یہ کہ اب جلد ہی تم ماں کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بات نہیں گھماؤ راہمہ، سیدھے سے جواب دو۔ تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔
میں دھیان رکھوں گی اب سے، اس نے رندھے لہجے میں کہہ کر اس کا کالر چھوڑا۔ کل سے وقت پر کھانا کھاؤ، میڈیسن لو، رات کو آدھا گھنٹہ واک کرو اور تمہیں یہاں وہاں اچھلتے کودتے نہ دیکھوں میں۔ کل تو میں ماما کے گھر جا رہی ہوں، واپسی پر پکا یہ سب کروں گی۔ وہ چہچہائے۔ بھولو مت، میں نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ افشاں نے واپس سے اس کے ساتھ ہاتھ اپنی گردن کے گرد باندھے۔ پلیز نا، بس 4-5 دن کی تو بات ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ رحمیہ نے اس کے مزید قریب ہوتے آنکھیں پٹپٹائیں۔ صبح دیکھیں گے، افشاں نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے کہا۔ یہ چیٹنگ ہے شان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنے گردن پر اس کے لب محسوس کرتے وہ چیخیں۔ باہر جاتے اس نے ہاتھ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ برف میں گول گول گھومتی وہ کھلکھلا رہی تھی۔ یہی زندگی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی۔ بالکل یہی زندگی ہے، احد نے اس کی بات دہراتے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ بہت پرسکون لمحہ ہے خود سے جڑے لوگوں کو خوش اور مطمئن زندگی گزارتے دیکھنا۔ ایانے آ جائیں۔ روڈ پر کافی بھیڑ دیکھتے اس نے ایانے کو اشارہ کیا، جو برف ہاتھ میں لیتی اس کے گولے بنا رہی تھی۔ ابھی نہیں، اس نے آواز لگائی۔ احد نے اس کی ناک کو سردی سے سرخ پڑتا دیکھ چائے والے کو 2 چائے لگانے کا کہا اور واپس اسے دیکھا جو کچھ فاصلے پر تھی اس سے۔ ایانے واپس آئیں، اب کہ اس کی آواز میں سختی تھی، لیکن وہ کہاں اسے بھاؤ دے رہی تھی۔ یہ لیں آپ کی چائے، 100 روپے ہوئے آپ کی چائے والے نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ احد نے چائے اس کے ہاتھ سے لے کر پیسے اسے پکڑائے اور سامنے کھڑی ایانے کو ہاتھ کھینچ کر ساتھ لے کر آیا۔ اف، کتنا اچھا ہے یہ سب احد، آپ کو بھی برف کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ وہ یہاں وہاں کی باتیں کرتی اسے بھلی لگ رہی تھی۔ یہ چائے پئیں، پہلے ناک دیکھیں، سرخ ہو گئی ہے اب۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب شاپنگ کرتے ہیں کچھ۔ احد قریشی نے اس کی ٹوپی کو سیٹ کرتے کہا۔ اوکے، اس نے شاپنگ کا سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے اسے دیکھا تھا۔ فون دیں اپنا، اس نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ احد نے اپنا فون اس کے ہاتھ پر رکھا جو دستانوں سے ڈھکے تھے۔ دستانے گیلے تھے۔ اس نے ایانے کو گھورا اور اس کے ہاتھ پر چائے والے کے چولہے کے اوپر کیے۔ ان کی باتیں سننا، وہ شخص نہ جانے کیوں لیکن ایک لمحے کے لیے پشیماں ہوا تھا اپنے کیے پر۔ اس کے ہاتھ گرم کرتے اس کی چائے کا کپ پھونک مار کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ اپنی چائے وہ پی چکا تھا اور ایانے ٹھنڈی کر کے چائے پینے کی عادی تھی۔ واہ، آج تو مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے، نہیں تو ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے، ایانے نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا۔ چائے پئیں دھیان سے، احد نے اسے گھوری ڈالی جو سب کا خیال کیے بغیر اسے کندھا مار کر بولی تھی۔ سڑو کہتی ہوں میں، نہ جانے وہ کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو رومانٹک جملے بولتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی آب بھری۔ احد ہلکی مسکراہٹ اور گھوری کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ یہاں آ کر کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ صبح وہ اس سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ وہ اب تک سو رہا تھا، کھڑکی سے آتی روشنی میں سب واضح تھا۔ وہ اس پر نظریں ٹکاتی سب سوچنے لگی تھی۔ وہ کوئی اکیلی نہیں تھی اس دنیا میں جس کی شادی یوں اچانک ہوئی تھی، اور شادی آج نہیں تو کل تو ہونی تھی۔ اس کی پھپھو جس شخص سے کرواتی وہ بھی انجان ہی ہوتا، اور کیسا ہوتا کون جانتا تھا۔ اس نے ریان کو دیکھا جو پرسکون سویا تھا۔ وہ حسین مرد تھا جو اپنی غلطی کو بنا ڈرے قبول کر گیا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی صاف دل کا ہوگا؟ کسمساتے آنکھیں کھولی۔ ریان نے کسمساتے آنکھیں کھولی، نظریں سیدھا اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ بس کرو بیوی، کب تک گھورو گی یار، ریان نے گہری سانس بھرتے کہا۔ اسے یہ اجنبیت کی دیوار خود گرانی تھی، اس نے پہل کر دی تھی۔ جواب میں وہ دل فریبی سے مسکرائی تھی۔ ریان نے اس کی ہنسی کو دل میں بسایا تھا۔ یہاں آؤ، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی مسکراہٹ تھمی۔ تانین نے اسے دیکھا۔ آیا وہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور ہلکا سا قریب ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار اس وقت کافی تیز تھی جو مخالف کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ریان درانی نے کئی لمحے اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ وہیں تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے اٹھنا چاہا۔ اس لڑکی پر اسے کافی محنت کرنی تھی اور وہ پہلی تھی جس پر وہ خود اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی محنت لگانے والا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا۔ میں آ رہی تھی۔ وہ اٹھتا کہ اس کی آواز سنتا مسکرایا۔ وہ لڑکی اسے پاگل کرنے والی تھی۔ عنقریب اس کے قریب آتے اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ ریان نے اسے دیکھا۔ وہ اسے قیمتی ہوتی جا رہی تھی ہر لمحے کے بعد۔ ناشتہ بنانا آتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اپنا سوال بدل گیا تھا۔ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے اتنا قریب بلایا؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے بولی۔ نہیں، بلایا تو اس لیے نہیں تھا، جس کے لیے بلایا تھا وہ کرتا تو بیوی، بس
चाय ख़त्म हो चुकी थी। अब वो चहलकदमी करते जा रहे थे। अहद ने उसका हाथ थामा हुआ था। इस सड़क पर चलते वो दो लोग मुकम्मल थे, बिल्कुल हर फिक्र से आज़ाद, एक दूसरे का हाथ थामे वो खुश और मुतमईन थे। अयान ने एक लम्हे को रुकी थी। उसने आंखें झपकी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुस्कुराई, लेकिन ख़ुद में वो कुछ तब्दीली महसूस कर रही थी। वापस से चलते अब वो बाज़ार आए थे जिसकी रोशनियाँ देखने लायक थी। अयान की आंखों का इश्तियाक जो चीज़ों को देखकर उमड़ा था, धुंधला पड़ रहा था। उसने अहद के हाथ को सख्ती से थामा और ऊपर की तरफ देखकर गहरी सांस भरी। अयान, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अहद ने अब सब करते देख पूछा। मुझे क्या होना है, बस गर्मी लग रही है, उसने मुस्कुराते कहा। अब की मुस्कुराहट ने उसका साथ तो ना दिया था, लेकिन अदाकारी अच्छी थी उसकी। गर्मी? इस बर्फ़बारी में कुछ लम्हे पहले आप कांप रही थी, अब अचानक से गर्मी लग रही है? अहद ने उसके सर पर हाथ मारा, हल्का सा। अयान ने उसे देखकर अपनी जैकेट का पहला बटन खोला और गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल करना चाहा। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अहद की आंखों में अब फिक्र थी। उसने यहाँ वहाँ देखा। दाएं जानिब एक रेस्टोरेंट था। वो फ़ौरन उसका हाथ थामता अंदर ले गया। पानी की बोतल दे फ़ौरन, अहद ने चीख कर कहा और उसकी पीठ थपथपाई जो ऊपर की तरफ देखती गहरी सांसें ले रही थी। मेरी तरफ देखो, यहाँ कैसा महसूस कर रहे? बताओ। उसने अयान को देखा जिसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। यू डैम इट, सुनाई दे रहा है? मैंने पानी मांगा है, उसने पास पड़े टेबल को झटके से उल्टाते चीखते कहा। तो वेटर भागता पानी की बोतल लाया। अब के मैनेजर भी पहुंच गया था। रेस्टोरेंट अभी खुला था, इसलिए रश ना होने के बराबर था, लेकिन उनका सारा स्टाफ जमा हो गया था और इस दीवाने को देख रहा था जो अपनी बीवी के मुंह से पानी की बोतल लुकाता मुसलसल उसकी पीठ से ला रहा था। वॉमिट करो, उसने अयान की पीठ पर आहिस्ता से थपकी देते कहा। अहद। अयान ने टूटे लफ्ज़ों में उसका नाम लिया और सख्ती से उसका हाथ थामा जो उसी के हाथ में था। सुबह वो उससे पहले उठ गया था। कल का दिन नहायत ज़रूरी होने वाला था, उनकी ज़िंदगियों का एक अहम दिन। अपनी माँ की पढ़ी एक डायरी से उसे आज भी याद है। इंतकाम की एक आग इसके सीने में न जाने कब से दफन थी। यकीनन वो आग जल्द ही फटने वाली थी। उसका कुछ पता चला? उसने फ़ोन मिलाते सख्त आवाज़ में पूछा। सर, वो कुछ क्लू मिले हैं। किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ उसकी डील हुई है। उम्मीद है वो जल्द ही पाकिस्तान फिर से आएगा। ओके। और तालिया? सर, उन्होंने 3 दिन बाद आना था, लेकिन आपके फ़ोन कॉल के बाद उनसे इंतज़ार नहीं हुआ और वो ये बात पहले नहीं बता सकते थे। सर, वो शाम तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, मुखालिफ ने बताया। ओके, हर मिनट की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। वो जब भी आए मुझे इन्फॉर्म करो, इस्तकबाल मैं ख़ुद करूँगा। ओके सर। और एक अहम बात बतानी थी। वो हिचकिचाया। इतनी बातों के बाद तुम्हें वो अहम बात याद आ रही है? अफशान बलोच की सख्त आवाज़ गूंजी। सर, एक डॉक्यूमेंट भेजा है, आपको चेक कर ले। मुझे उम्मीद है इसके बाद सब और आसान हो जाएगा। ओके। और फ़ोन काट दिया गया। अफशा ने फ़ौरन उस डॉक्यूमेंट को खोला था। एक नज़र देकर उसके होंठों पर तबस्सुम बिखरा। उफ़ फैसल बलोच, सारी ज़िंदगी गुनाह तुमने इतने छुप कर किए हैं, लेकिन आज तुम्हारी बेटी चूक गई। बाप से लगता है अच्छी क्लासेस नहीं ली, उसने डॉक्यूमेंट को देखते कहा। काफ़ियों का सुकून छीना है और काफ़ियों को ज़िंदा मौत मारा है तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, सुकून ज़िंदगी से सब जब चला जाता है तो कैसा लगता है। कहने को मेरे बाप के भाई हो तुम। अफसोस ये है कि हमारी रगों में एक ही खून है, लेकिन अलग अलग। मेरे बाप का कातिल, मेरी माँ को हरासा करना, मेरी बीवी से ज़बरदस्ती करने का अंजाम और मुझ पर कातिलाना हमला। प्लॉट काफ़ी अच्छा था। वक्त आ गया फैसल बलोच कि तुम्हें रब से तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दिलवाई जाए। उसने एक मैसेज टाइप करते भेज दिया। वो डॉक्यूमेंट कितनी ही एजेंसीज़ को फॉरवर्ड किया जा चुका था। अब तबाही किसकी थी ये तो वक्त ने बताना था। उसने तमाम प्लानिंग कर ली थी। मुखालिफ को कब और कहाँ गिराना था ये अफशान बलोच के अलावा कौन जानता था अच्छे से। उसने अहद के नंबर पर कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोल। सबूत मिल गए हैं, मैंने एजेंसीज़ को फॉरवर्ड कर दिए हैं। रात में वो आ जाए और मुझे उम्मीद है अलीज़े से उसका राब्ता ज़रूर होगा। ओके, लेकिन तू जानता है मैं अभी नहीं आ सकता, अयाने के साथ हूँ। हाँ जानता हूँ, उसके बगैर सांस कहाँ आता है तुझे। और पूरा कश्मीर दिखा कर लाई मेरी बहन को। यहाँ का काम मैं तब तक संभाल लूँगा, लेकिन फैसल बलोच के आने पर तो मुझे अपने बराबर खड़ा मिलना चाहिए। अलीज़े की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही, लेकिन अगर तालिया आती है तो ये काम नहायत आसान है। और रही बात तेरी बहन की, तो बस मत पूछ कितना पागल किया हुआ है मुझे। और मत भूल तेरी वाली ने तुझे घनचक्कर बनाया हुआ है। अभी कल रात भी मसूब खाने की ट्रे ऊपर ले जाते पाए गए हैं, अहद कुरैशी ने कहते कहका लगाया। ओह साले, तुझे किसने बताया? ये मामा ने सुबह सुबह ही तुझे खबर दे दी होनी है। अफशान ने माथा मसला।
اوکے چل اب فون رکھ رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، عہد قریشی کو تو اپنے ساتھ اپنے سے ایک قدم آگے پائے گا ہمیشہ۔ ملتے ہیں جلد ہی۔ مجھے بھوک لگی ہے اور میں ناشتہ نہیں بنانا جانتی، وہ ہلکا سا بولی۔ اس کی بات کو سرے سے اس نے اگنور کیا تھا۔ میں بنوا لیتا ہوں، اس نے اٹھتے کہا۔ میں ملازموں کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اب عادت ڈال لو۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ کہاں کل وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اور آج میڈم کے نخرے آسمانوں پر تھے، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں اب خوف کچھ کم ہوا تھا۔ نہیں باہر کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ اب کہ وہ بھی اٹھتی بولی، چاہتی کیا ہو تم بیوی؟ اب کہ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کھا لوں گی کچھ بھی، وہ اس کی سنجیدگی سے ڈرتی تھی۔ یہ بات ریان دورانی جان گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ بریڈ کو وہ ناک چڑھاتی کھا گئی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ بتا سکے کہ اسے ناشتے میں یہ ہلکی سی 2 بریڈ کھانے کی عادت کبھی نہ رہی تھی۔ وہ بھی ہیوی ناشتہ کیا کرتی تھی، پراٹھا چائے، کیونکہ اسے بھوک بہت لگتی تھی، لیکن یہاں شرم آ رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کر بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تو ریان نے اس کی کرسی کو دیکھا۔ ملازم سب کو پتہ تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے، لیکن اپنے کھڑوس سر کی بیوی جو انہیں کھڑوس ہی لگی تھی، اس کی طرح انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سب سے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا کام کرنے۔ آج آفس نہیں گیا تھا وہ، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا گھر، اور اکیلے وہ کیسے رہتی جب اسے یہاں کا کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ صبح کا بیٹھا دوپہر کے 3 بجے فارغ ہوا تھا۔ کہنے کا وہ گھر ہی تھا، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا جہاں ملازم سب کام کر کے جا چکے تھے اور روز کی طرح خاموشی تھی ہر سو، جو اسے آج بھی اتنی ہی بری لگی تھی جتنی کہ روز لگتی تھی۔ دانین کا خیال آتے ہی وہ کمرے میں گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سارا گھر خالی تھا۔ اس کا دل بھی یکدم خالی ہوا۔ وہ کہاں گئی تھی؟ بنا پوچھے بنا بتائے اس نے چیخ کر گارڈ کو بلایا، جس نے یہی کہا تھا کہ ملازموں کے علاوہ کوئی باہر نہیں نکلا۔ وہ پول والی سائڈ آیا تو وہ پانی میں پاؤں ڈالے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے غصے کو قابو کرتے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کی طرف گیا۔ دماغ خراب ہے؟ اتنی سردی میں تم اس پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی ہو، اور یہاں؟ اس سے پہلے ہی کہ وہ کچھ بولتا اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو دیکھتا رکا۔ کیا ہوا؟ واپس جانا ہے گھر؟ کیا چاہیے؟ نہیں رہنا یہاں تو اٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں واپس۔ وہ خود ہی اس کے رونے کا جواز بناتا بولنے لگا۔ اسے کھڑا کیا اور اس کے پاؤں کو دیکھا جو سردی سے ہلکے سفید پڑ گئے تھے۔ اپنے سلیپرز اتار کر اسے دیے اور پہننے کا اشارہ کیا۔ دانین نے اس کی طرف دیکھا۔ مرد کی یہی چھوٹی چھوٹی نوازشات عورت کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ دانین نے اس کے سلیپرز پہنے جس میں اس کے پاؤں چھپ ہی تو گئے تھے۔ کمرے میں آتے اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ہیٹر آن کیا اور واش روم چلا گیا۔ کھانے کا وہ منع کر چکا تھا۔ تب اسے یاد نہیں تھا گھر میں ایک اور وجود بھی ہے۔ گھڑی 3:45 بجا رہی تھی۔ چلو سامان سیٹ ہو، اسے کہہ کر وہ واش روم گیا تھا۔ دانین نے افسردگی سے دروازے کو دیکھا۔ کیوں سب اتنا مشکل لگ رہا تھا اسے؟ اگر اس کے ساتھ اچھے سے بات کر رہا تھا تو اسے کیا تکلیف تھی؟ اور گھر کیوں جانا تھا؟ اب یہی اس کا گھر تھا، اس کا اپنا گھر۔ اپنا گھر؟ یہ سوچ آتے ہی اسے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ چلیں، وہ باہر آتا اسے دیکھتا بولا۔ وہ قریب آئی تھی اس کے خوف سے۔ بھوک لگی ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تب تم بھوک سے رو رہی تھی، ریان نے کسی اندیشے کی خاطر پوچھا۔ اس نے سر ہلاتے اس کے اندیشے پر مہر لگائی تھی۔ اف بیوی، اپنی حرکتیں درست کرو نہیں تو میں کروں گا۔ اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ جڑتے اسے باور کروایا اور خود فون نکال کر فوراً کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ حد درجہ فکر مند تھا اس کے لیے، لیکن اسے یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ کل رات وہ اسے اس کے گھر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب تالیہ کے آنے کا سنتے اس نے پلان تبدیل کیا تھا۔ وہ اسے وہاں نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ ایسے وہ اس کی نظروں سے دور ہو کر نہ جانے کیا کرتی، اس کے سامنے کتنی لاپرواہ تھی، دور ہو کر تو بس۔ لیکن اب اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے فاروق سرور کو فون ملایا۔ انکل، رحمیہ کو آج میں چھوڑ جاؤں گا، لیکن آپ کو میں نے اس کی حالت کا بتایا تھا، پلیز اس کا زیادہ دھیان رکھیے گا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، ہو سکتا ہے میں چکر نہ لگا پاؤں جلدی، لیکن آنٹی سے بولے کچھ فضول نہ بنا کر کھلائے اور نہ یہ اچھلے دوڑے، اور سویٹر جیکٹ بھی، وہ نہ جانے کب سے کتنی ہی ہدایات کر چکا تھا انہیں۔ بیٹے، وہ بچی تو نہیں رہی اب، فاروق سرور نے مسکرا کر جواب میں بس اتنا سا کہا تھا۔ انکل، وہ بچی سے بھی زیادہ بچی ہے۔ ابھی رات کو محترمہ مجھ سے ڈانٹ کھانے کے بعد اپنا پسندیدہ پیزا چھوڑ چکی تھی، اور پھر آدھی رات کو مجھے خوار کروایا ہے آپ کی بیٹی نے۔ افشاں بلوچ کو ہماری بیٹی ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور اب اس کی باتیں انجوائے کرتے تھے جو صرف ان کی بیٹی کے متعلق ہوا کرتی تھی۔
ایسا ویسا وہ کہتا دل کھول کر مسکرایا تھا اور پھر 2-4 باتوں کے بعد فون کاٹ دیا اور قدم اس کی طرف بڑھایا جس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ افشاں نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے چہرے پر لگائے جو اس نے تیزی سے جھٹکے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر مسکراہٹ دور کی روکی اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھے۔ شان! وہ اتنی زور سے چیخی کہ اسے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آہستہ لڑکی، ماما نے آ جانا ہے یہ سمجھ کر کہ میں نہ جانے کیا ظلم کر رہا ہوں تم پر۔ افشاں نے اسے کھینچ کر سیدھا بٹھایا تو اس نے رونے جیسی شکل بنائی۔ خبردار جو رو کر دن خراب کیا اپنا۔ اٹھو، پیکنگ کرو، گھر جا رہے ہیں ہم تمہارے۔ کیا؟ سچ میں؟ اس نے پھر سے چیختے افشاں کو گلے لگایا۔ یہ رات تک وہ مان نہیں رہا تھا اور اب اچانک۔ کتنے دن کے لیے؟ اس نے الگ ہوتے اسے دیکھتے پوچھا۔ کتنے دن رہنا چاہو گی؟ 10۔ وہ کہتے کھلکھلائی تو افشاں نے اسے گھورا۔ لے جاؤں گا جب میرا دل کرے گا لیکن وہاں جا کر تمیز سے رہنا، سمجھ رہی ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو اب جا رہی ہو تو ڈوز تو دیتی جاؤ تب تک سروائیو کر سکوں تاکہ۔ افشاں نے اس کے گلابی ہونٹ دیکھتے کہا تو اس نے افشاں کے کاندھے پر ہاتھ چڑھا۔ ہٹیں پیچھے، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ اوف کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے افشاں کو پیچھے ہٹاتے نیچے اترنا چاہا تو افشاں نے اسے خود پر گراتے اس کے لبوں کو قید کر کے خود کو سیراب کیا تھا۔ اس کی قربت کی تاثیر مہکاتی تھی اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخیوں پر اترتا دروازہ نوک ہوا تو وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ راہمیا نے کھلکھلاتے اسے زبان نکال کر چڑھایا اور واش روم بھاگ گئی۔ افشاں نے اسے دروازہ بند کرتے تک دیکھا تھا۔ کتنی حسین تھی وہ، مسکراتے وہ اور بھی حسین لگتی تھی مکمل سے۔ کال دی ایمبولینس پلیز۔ اب اس کی آواز میں عاجزی تھی۔ وہاں کا عملہ فوراً حرکت میں آیا تھا۔ ایانے نے نیچے جھکتے وومٹ کی تھی کیونکہ احد اب تیزی سے اس کی کمر تھپتھپا رہا تھا، اسے اکسا رہا تھا کہ وومٹ کرے۔ شاید کچھ وہ سمجھ گیا تھا۔ ایانے نے واپس اوپر ہوتے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ احد کے دل پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے اس چہرے کی شادابی دیکھنے لائق تھی اور اب ایسا مرجھایا تھا کہ لمحوں کا کھیل تھا۔ احد قریشی نے اس کا گندا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت وہاں کھڑے ہر شخص نے دیکھی تھی۔ ایانے نے اس کے ساتھ لگتے آنکھیں بند کی تھی۔ ایانے یہاں دیکھو، آنکھیں نہیں بند کرو۔ اس نے ایانے کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ سر آپ انہیں روم میں۔ اس سے پہلے کہ مینیجر بولتا ویٹر باہر ایمبولینس کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ احد نے اسے فوراً باہوں میں بھرا تھا اور باہر کی طرف دوڑا۔ وہاں موجود کچھ لوگوں کی آنکھوں میں افسردگی، کچھ کی آنکھوں میں حسد، جلن، کچھ کی آنکھوں میں چمک اور کچھ کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ سارے راستے اس نے اس لڑکی کو دیکھتے گزارا تھا جو اس کی زندگی جینے کا واحد مقصد تھی اب، جسے اس نے خود سے زیادہ چاہا تھا، جس کی تکلیف پر آج وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ عام نہیں تھی، وہ خاص تھی، بے حد خاص۔ پلیز تیز چلائیں۔ اس کی آواز کی عاجزی ہی تھی جو سب اس کے آگے اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایانے ذوالفقار نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ وہ تو لوگوں کا حکم دینا جانتا تھا، لوگوں سے اپنی منوانا جانتا تھا، لیکن اب ہسپتال کے آگے گاڑی روکتے اس نے واپس اسے باہوں میں بھرا اور تیزی سے اندر لے گیا۔ لوگوں نے دیکھتے اسے دیوانہ ہی قرار دیا تھا جو ڈاکٹر کو آواز دے رہا تھا۔ ایانے بے ہوش تھی، اس کے چہرے کی پیلی رنگت اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اب وہ اندر تھی اور وہ باہر کھڑا تھا، کتنا بے بس تھا۔ زندگی، بیماری اور موت ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس کی آنکھ سے پہلا آنسو اس کے جوتے پر گرا تھا۔ یہ تکلیف ہر تکلیف سے بڑی تھی۔ وہ وجود آج پھر اسے رلا گیا تھا۔ ایانے نے اس کی یہ حالت دیکھتی تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تصور کرتی۔ مسٹر احد قریشی کیبن میں آئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے نکلتے اس شخص کو دیکھتے کہا جو چہرہ گرائے اور کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا کھایا تھا انہوں نے آخری بار؟ چائے۔ اب اس کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی، بھینچے ہوئے جبڑے اس کی برداشت کا پتہ دے رہے تھے۔ کہاں سے پی تھی وہ چائے؟ میرا مطلب ہے گھر سے یا باہر سے؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ اس میں پوائزن ملایا گیا تھا۔ احد قریشی نے سرخ آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، اب دماغ کی رگیں بھی تنی تھیں۔ اچھا؟ کیا اچھا؟ آپ کو اندازہ ہے کس قدر نقصان ہو سکتا تھا؟ آپ کیسے اتنے آگے بولے؟ احد نے اسے گھورتے کہا تو وہ خاموش ہوئی۔ آپ کی وائف 2 ویکس پریگننٹ ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ گھبرائی تھی۔ اس نے خود کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، نہیں تو احد قریشی تھا، دنیا کو آگ لگانا خوب آتا تھا اسے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا، اس کی خوشی محسوس کر سکتا تھا جو باہر کے مناظر دیکھنے میں گم تھی۔ بھول مت جانا مجھے وہاں جا کر۔ فون دلوایا ہے آپ کو، اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اوکے۔ اس نے اپنا رخ موڑتے اس کو دیکھ کر مسکراتے کہا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔
گھر کے باہر گاڑی رکتے اس نے اس کا سامان نکالا تو وہ میڈم اس کا انتظار کیے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ ارے بیٹا، افشاں کو ساتھ نہیں لائی اندر؟ فاروق سرور نے اسے گلے لگاتے پوچھا۔ بابا، وہ میرا سامان نکال رہے ہیں، وہ کہتی سمیرا سرور کے قریب چلی گئی۔ بیوی جب فری ہو جائے تو پھر ایسے ہی شوہر سے کام کرواتی ہے۔ اس نے آتے ہی ماحول کو خوشگوار کیا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ علی دوڑ کر افشاں کے پاس آیا۔ کیا آپ ڈیوڈ کو بھی ساتھ لائے ہیں؟ نہیں بیٹا، اس کو لاتا تو ان میڈم نے اسی کے پیچھے دوڑنا تھا، اس نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ تو اور کیا کچھ میرے لیے لائے ہیں؟ اس نے زمین پر چپل گھسیٹتے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا۔ افشاں کو برا لگا کہ وہ کیوں اس کے لیے کچھ نہیں لایا۔ اوکے، اس نے اداس چہرہ جھکایا تو فاروق سرور نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ ایسے نہیں پوچھتے، لیکن وہ تو علی تھا۔ اچھا، آ جاؤ یار، اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ چیزیں خریدتی ہیں، تم بھی آ جاؤ، جو چاہے لے لینا، اس نے پل میں سوچ کر کہا تو وہ کھلکھلایا۔ اس کی ہنسی رحمیہ سے بہت ملتی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، پھر کبھی سہی، ابھی تو فریش ہو جائیں، کھانا لگاتی ہوں میں، سمیرا سرور نے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا آنٹی، رحمیہ کے لیے بھی گرم سلیپرز لینے تھے، ہے نہیں اس کے پاس، اور کچھ ڈائٹ کا سامان، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ وہ مسکرا۔ آپ کھانا لگائیں، ہم فوراً پاس کے مارٹ سے ہو کر آتے ہیں۔ کھانے کا اس کا ابھی کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن انہیں ایسے منع کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ رحمیہ نے بدل دیا تھا اسے، پہلے وہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور اب وہ اس کے مطابق سب کر رہا تھا۔ افشاں کی نظر رحمیہ پر گئی جو صوفے پر بیٹھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ افشاں بلوچ نے اسے دیکھتے ابرو اچکائی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ فاروق سرور سے کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ باہر نکل گیا۔ بروقت وامٹ آنے سے کافی کچھ ہم ہینڈل کر چکے ہیں۔ شی اینڈ یور بیبی بوتھ آر سیف ناؤ۔ احد قریشی نے گہرا سانس بھرا، جیسے ہوا میں آکسیجن کی مقدار برابر ہوئی تھی، لیکن انفیکشن کی وجہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہیں تو ہلکا سا نقصان ان کی اور ان کے بیبی کی زندگی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ احد قریشی نے مشکور نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا، جنون، شدت، فکر، پریشانی، کچھ کھونے کا ڈر۔ ڈسچارج کب تک ہوگا؟ اب کی اس کی آواز دھیمی تھی۔ صبح تک، رات وہ انڈر آبزرویشن رہیں گی۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولی تو وہ بھی سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا۔ وہ باہر آ کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے سوچا نہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ کتنا خوش تھی، اس نے آج مانا تھا کہ نظر بد انسان کی ہنستی مسکراتی زندگی کو کیسے برباد کر سکتے۔ آج بروقت وہ ہمت نہ کرتا تو وہ دونوں آج اپنی پہلی اولاد کھو دیتے۔ یہ احساس کتنا خوش کن تھا، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان اندر موجود لڑکی پر تھا جو اس کا سب کچھ تھی۔ اس نے کسی کو بھی ایانے کی حالت کا نہیں بتایا تھا، لیکن کچھ تھا جو آس پاس نارمل نہ تھا۔ اس نے چائے والے کو ذہن میں لاتے سوچا، ہیلو، اس چائے والے کا پتہ لگواؤ۔ سر، ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ وہ اس چائے والے ٹھیلے کا مالک تھا ہی نہیں، اس کا کوئی دوست تھا جسے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ عموماً اس ٹھیلے پر کوئی اور آدمی ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے، مجھے لگتا ہے کافی ہے کسی شخص کو اسی کے شہر میں ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ جی سر، وہ سمجھ گئے تھے انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اب تک اسے ملنے نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ہوش سے بیگانہ تھی، لیکن کیا وہ اس سے نظر ملا پاتا؟ کیونکہ وہ چائے اس نے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی اسے۔ اس نے ہمت کرتے دروازہ کھولا اور اندر گیا، جہاں وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس چہرے کی شاداب بھی اب مانند پڑ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ یہ پچھتاوا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میں اچھے سے تمہاری حفاظت نہ کر پایا۔ میرے سامنے میں نے اس وجود کو زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا ہے جو میرا سب کچھ ہے۔ ایان احد قریشی، تم جانتی ہو تم پل میں میری جان نکال سکتی ہو؟ اور اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے اس نے کہا۔ ان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، جہاں اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ نبھا پائے گا یا نہیں۔ ایک انتقام، ایک ہمدردی کا رشتہ آج اس کا دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ بن گیا تھا۔ اب وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ریان دورانی بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کسی چیز کا خیال کیے کھا رہی تھی، شاید وہ بھوکی کافی کچی تھی۔ وہ 3 سینڈوچ کھانے کے بعد اب جوس پی رہی تھی۔ ریان کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ وہ کھسیائی۔ جانا ہے ابھی بھی گھر؟ نہیں، میں اگلی بار بھوک لگے تو کچن کس طرف ہے؟
یہ پتہ ہے تمہیں؟ نہیں پتہ تو بھی دیکھ لو، یہ گھر اور اس کی ہر چیز کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھر اب اس کا ہے۔ دانیل وجاہت نے سر ہاں میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ جوس کا اسٹرا ابھی بھی منہ میں تھا۔ اور کچھ کھانا ہے؟ ریان نے اسے دیکھتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور ٹی وی آن کیا تو وہ برتن رکھ کر واپس آئی۔ آتے ہی وہ واش روم گھس گئی۔ ریان نے شاور کی آواز نہ سنی تھی، ٹی وی کی آواز کی وجہ سے۔ وہ کانپتی واپس آئی تو ریان نے حیرت سے اسے دیکھا جو تھی تو اسی لباس میں لیکن بال گیلے تھے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 12:10 بجا رہی تھی اور واپس اسے دیکھا جو وہیں کھڑی تھی کشمکش میں۔ اس وقت وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں شاور کیسے آن ہو گیا اور یہ اس نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پل میں اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ دانیل شرمندہ ہوئی اور اسے غصہ بھی آیا۔ ایسا بھی کیا کر دیا اس نے کہ وہ شخص اسے منہ پھاڑ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا؟ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا اب کہ وہ کنٹرول نہ رکھتی بولی۔ وہ بھی خاموش ہوا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ ادھر آؤ، ریان نے کچھ سوچتے اسے بلایا۔ نہیں آپ ہنس لیں پہلے مجھ پر، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ پانی کی بوندیں اس کے کپڑوں سے اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ اوکے میں آ جاتا ہوں، ریان نے اسے دیکھتے ٹی وی بند کیا اور اٹھ کر اس کی طرف گیا۔ علی کو کافی ساری چیزیں دلوائی تھی اس نے۔ وہ جانتا تھا کہ راہمیہ کی طرح وہ بھی کتنی چیزوں کا خواہشمند تھا۔ واپسی پر اس کے چہرے پر بھی وہی رنگ تھے جو کچھ دیر پہلے راہمیہ کے چہرے پر تھے۔ اس نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ کتنا خوش کن تھا خود سے منسلک لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا۔ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ سائمہ بلوچ بھی اب ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی۔ سب بہتر ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تو علی اپنی چیزیں لیتا اندر دوڑ گیا۔ راہمیہ اسے دیکھنے باہر تک آئی تھی جو سامان نکال رہا تھا۔ یہ مجھے پکڑا دیں، اتنا سامان دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں تھوڑا سا ہی ہے، میں پکڑ لوں گا۔ وہ 6-7 بڑے شاپنگ بیگز کو تھوڑا سا کہہ رہا تھا۔ شان اتنے زیادہ آپ نہیں پکڑ پائیں گے، ایک آدھ مجھے دے دیں۔ لیکن افشاں کی گھوری اسے چپ کروا چکی تھی۔ اندر سارا سامان لاتے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد چائے کا دودھ چلا تھا جو راہمیہ نے بنائی تھی۔ راہمیہ آپ کا سامان ہے سارا، سلیپرز ہیں، یہی پہننے ہیں آپ کو، پاؤں ٹھنڈے نہیں رہنے چاہیے پھر ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اور چادر اتری اگر تمہاری تو تم دیکھنا پھر۔ اوکے اس نے منہ بسوڑتے کہا۔ یہ فروٹس ہیں رکھ لو انہیں دھو کر، صبح یہی کھانے ہیں بس۔ وہ جو پہلے سے ڈائٹ کنشیس کا اب زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ سویٹرز بھی ہیں کچھ، سوکس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں اور کچھ سکن کیئر کی چیزیں۔ وہ اسے سب نکالتا بتا رہا تھا۔ شان یہ سب میرے پاس آلریڈی ہیں، اس نے جھنجھلاتے کہا۔ کم بھی تو پڑ سکتا ہے نا، تمہیں باہر نہ جانا پڑے بس۔ اس نے گہری سانس بھری، شاید وہ کچھ زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ سمیرا سرور اور فاروق سرور انہیں مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ انکل یہ گھر سے باہر نہ نکلے پلیز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آنٹی یہ اوٹ پٹانگ چیزیں مت کھائیے۔ اب وہ سب کو ہدایت دے رہا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو کوئی۔ آپ ہی تو لگتا ہے بیبی ہیں چھوٹی سی، علی نے اپنی گاڑی کو چھوڑتے سر اٹھا کر کہتے کہکا لگایا تو راہمیہ نے روتی شکل بنا کر افشاں کو دیکھا اور اوپر چلی گئی۔ راہمی بیٹا بری بات، واپس آئیں، فاروق سرور نے اسے ایسے اٹھ کر جاتے دیکھ کر کہا۔ یہ آپ کے اس کو اتنا لاڈ دے کر بگاڑا ہے، سمیرا سرور نے فاروق سرور کو لتاڑا۔ تو اپنے داماد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ انہوں نے سارا الزام افشاں پر ڈالا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں اسے آنٹی، وہ رونے لگتی ہے، اس نے لاچار شکل بنا کر کہا تو ان کے کہکے فوارے کی مانند پھوٹے۔ صبح اس نے آنکھیں کھولی تو سیدھا اس شخص سے ٹکرائیں جو اسے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی طرف تکتا پار کر مسکراہٹ پاس کی، وہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر ہمیشہ رہا کرتی تھی، لیکن بدلے میں اس کا سنجیدہ چہرہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ہوش میں آ جائیں احد، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ اگلے لمحے اس نے قریب ہوتے اس کی گردن تھام کر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ اس نے کھانستے بمشکل اس کو دور ہٹایا تھا۔ مرنے تمہیں میں دیتا بھی نہیں ایان احد قریشی، میری اولاد کے بارے میں تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ایان نے نم آنکھیں لیے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن اس کی اولاد کی بات وہ ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ مطلب تم اچھے سے سمجھ لو کہ میری اولاد مجھے بالکل تندرست چاہیے، اس پر میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا، اور آئندہ اس طرح کی کوئی بکواس کی تو سزا کا ایک نذرانہ تم دیکھ چکی ہو۔ اس کی طرف جھکتے اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سر ہمیں میڈیسن دینی ہے اور کچھ چیک اپ کرنا ہے، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے نرس اندر آتی بولی۔ وہ اس پر سلگتی نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔
جی میم، اب کنسیو کر رہی ہیں۔ اس نے نرس کو دیکھا تو اس نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ یعنی اب سمجھی تھی اس کا انداز، اس کی بات، تو کیا اس شخص کے لیے اب اس کی اولاد ہی سب تھی؟ یہ بات اس کے ذہن میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تو کیا اس کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی؟ اس شخص کے لیے اس کی اولاد ضروری تھی؟ یہ سوچاتے ہی اس کے چہرے پر اولاد کے آنے کی جو خوشی تھی وہ ماند پڑی۔ احد قریشی وہ شخص تھا جسے وہ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ آج اس نے ایانے پر کسی کو فوقیت دی تھی۔ وہ بھول گئی کہ جس کو دی تھی وہ اس کی اپنی اولاد تھی۔ چلو گھر چلنا ہے۔ وہ فارمیلٹیز پوری کرتا واپس آیا، اسے بیٹھا دیکھ کر بولا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدہ سے بولی، اس وقت میرا دماغ خراب نہیں کرو ایانے۔ اس نے اس کا سامان سمیٹتے کہا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ ڈو یو گیٹ دیٹ مسٹر احد قریشی؟ اب کی اس کی آواز میں تپش تھی۔ وہ بھیگا سراپا لیے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اس پر تضاد یہ کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ریان نے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھاما، واش روم میں لایا اور اسے سارے نلکوں کے بارے میں سمجھایا۔ باہر آتے وہ کانپ رہی تھی کیونکہ وہ گھر میں گرم پانی سے نہایا کرتی تھی، اور آج چونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کسی چیز کا، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کپڑے بدل لو اب، اس سے پہلے کہ ٹھنڈ لگ جائے۔ ریان نے دروازہ اور کھڑکیاں بند کر کے ہیٹر آن کرتے کہا۔ کپڑے تو نہیں ہیں، وہ مزید شرمندگی سے بولی۔ کیوں؟ مطلب کہاں ہیں؟ میں لائی نہیں ساتھ۔ میں ان کی دلائی کوئی چیز ساتھ نہیں لانا چاہتی تھی، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ ریان کو احساس ہوا کہ اب اسے اس کی چیزوں کا خود بھی احساس ہونا چاہیے۔ یہ لو فی الحال یہ پہن لو، کل تمہارے نئے کپڑے منگوا دوں گا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے اس کو نکال کر دیتا بولا۔ میں یہ کیسے پہنوں؟ جیسے پہنتے ہیں، اس نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ جڑتے کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا فضول بولتی ہے۔ وہ کپڑے لے کر چینجنگ روم میں گھسی اور 5 منٹ کے بعد باہر آئی۔ چہرہ لال کے ساتھ فرحان سی بھی تھا۔ ریان جو اپنے دھیان فون استعمال کر رہا تھا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی اس کے ڈھیلے کپڑوں میں۔ آ جاؤ اب، یہ ہیٹر کے پاس بیٹھو، اس نے اسے بلاتے اپنے پاس جگہ بناتے کہا کیونکہ ہیٹر اس کی طرف پڑا تھا۔ تنین اس کے پاس آئی لیکن بیٹھی نہیں کیونکہ جگہ نہایت مختصر تھی۔ بیٹھ جاؤ اب بیوی، اس نے اسے گھورتے کہا تو وہ فوراً بیٹھی۔ اب وہ دونوں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ ریان نے اس پر وہی کمفرٹر اڑایا جو اس نے خود پر اوڑھا تھا۔ تنین فاصلہ بنانے کے چکر میں بالکل کنارے پر بیٹھی تھی، جو ریان محسوس کر چکا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کی گود میں رکھے تھے۔ اگلے لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی شرٹ کے بازو جو اس نے پہنی تھی جو لمبے تھے اوپر کی طرف موڑے۔ تنین کے پاؤں اس پاؤں سے ٹچ ہوئے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اب بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ اس کے پاؤں کو اپنی ٹانگ کے درمیان رکھتے اس نے اسے گھورا جو نچلا ہونٹ برے طریقے سے کاٹ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، افشاں کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایسے ناراض کر کے تو نہیں جا سکتا تھا اسے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اپنی میٹنگ سے لیٹ نہ ہو جانا، وہ جو انہیں بتا چکا تھا کہ 5 بجے اس کی میٹنگ ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں ایسے چلا گیا تو میڈم اور غصہ ہو جائیں گی جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے کہتے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ رب العزت دونوں کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ دونوں کے منہ سے اکٹھی یہ دعا نکلی تھی جو کب قبولیت کا درجہ پاتی کون جانتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو لاک تھا اندر سے۔ راہمی دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ راہمیہ آئی سیڈ اوپن دا ڈور رائٹ ناؤ، اس نے کہتے دروازہ پھر سے بجایا۔ آپ جائیں، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا جواب اسے موصول ہوا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ دروازہ کھولو راہمیہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں اب کہ اس نے سخت آواز میں کہا تو راہمیہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ وہ اس کے غصے سے ہی تو ڈرتی تھی۔ اب دروازہ کھول کر سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ افشاں نے دروازہ لاک کرتے اسے گھورا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے پاس آتے اسے جھٹکے سے کھینچ کر اٹھایا۔ میں بچی نہیں ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں، وائف ہوں آپ کی، اور اب ہمارا بیبی بھی آ جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے سب چھوٹی بچی سمجھتے ہیں۔ اس نے شکووں کی ایک لمبی لسٹ تیار کر رکھی تھی۔ یہ میرے کیئر کرنے کا انداز ہے جو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، بے شک تم 3-4 بچوں کی ماں ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ افشاں نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے قریب کیا تو اس نے نظریں جھکائیں۔ اب بولو، اور کیا شکایت ہے؟ کیونکہ یہ شکایت تمہاری ایسے ہی رہے گی ہمیشہ، افشاں نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ کچھ بھی نہیں، جائیں، اس نے جھکے چہرے کے ساتھ کہا اور اس کا حصار توڑنا چاہا۔ افشاں نے جھک کر اس کے بالوں میں منہ دیتے اس کی کمر پر گرفت سخت کی۔ خیال رکھنا، مجھے تم ایسی ہی چاہیے ہو جیسی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ راہمیہ افشاں بلوچ اس کی گردن پر دھیرے سے لب رکھتے اس نے سر اٹھایا۔ آپ کب تک آئیں گے مجھے لینے؟ کیوں، مجھے مس کرو گی؟
اس نے سر ہاں میں ہلاتے اقرار کیا تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ وہ یہاں آتی خوشی سے تھی، لیکن 2-3 دن کے بعد اسے افشاں بلوچ یاد آنے لگتا تھا۔ مجھے بتا دینا جب اداس ہو جاؤ گی، میں آ جاؤں گا لینے۔ اوکے، افشاں نے اس کے کندھے پر جھک کر لب رکھتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ بھی اپنا دھیان رکھنا، وہ دھیرے سے بولی تو افشاں کو خوبصورت لگی۔ ہوش و حواس میں ہوں اپنے، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ اب پلٹتے اس کی طرف آیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں میں محفوظ نہیں ہوں، اس نے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکاتے کہا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے یہ وجود اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس کے دل میں جو پچھتاوا پہلے تھا وہ ایانے کی زبان سے سن کر وہ پاگل ہونے کو تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے اور نہ کچھ سننا ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اس نے وہ مشکل کھڑے ہوتے کہا کہ کمزوری اور انجیکشنز کی وجہ سے اس کا ابھی فوراً کھڑے ہونا مشکل تھا۔ احد نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالتے اسے تھاما، جیسے کہنا چاہتا ہو تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایانے کو تھامتے اس نے گاڑی میں شفٹ کیا تھا اور پھر سارا راستے خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر اسے تھامتا کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ بلی نے انہیں دیکھتے قدم آگے نہیں بڑھائے تھے، وہ نیچے ہی رہی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ لیکن ان کے گھر آنے کا پیغام کسی تک بآسانی پہنچ چکا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں ایانے کہ اپنی اولاد کی صحت پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایانے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، اسے اب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خود ہی نیچے گیا اور اس کے لیے فریش جوس اور ایک بوائل ایگ لے کر آیا، جو اس نے خاموشی سے کھایا تھا۔ اب بھی ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ واپسی کی ٹکٹس بک کروائیں پلیز، میں سچ میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ تھکے انداز میں بولی اور آنکھیں موند لیں۔ اوکے، ریسٹ کرو، میں کرواتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو اس نے بھی آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کیا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی اور سہارا دینے والا منہ موڑے ہوئے تھا۔ اسے اپنی اولاد اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ احد قریشی کو، لیکن وہ کیسے اس کی ذات کو نظر انداز کر گیا تھا پل میں۔ واپس آتے اس نے شاور لیا اور فون لے کر برابر میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا جو ہوا اس کے بعد ہمیں پولیس کمپلین کرنی چاہیے؟ اس نے کچھ سوچتے اس سے مخاطب ہوتے کہا۔ نہیں، اس کی انگلیاں اب فون پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ لیکن کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا مطلب؟ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اور کیا ہم کسی شدید نقصان کے ہونے کا انتظار کریں؟ کل سے روٹین بدلو اپنی، خبردار اس وقت شاور لیا کل سے دوپہر میں لیا کرو۔ اوکے، وہ اس کے ساتھ ہی تو وہ نیچے گرتی کہ افشاں اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اب ان کے کندھے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ تنین کی دھڑکنوں کا شور اسے خود بھی سنائی دے رہا تھا۔ ریان نے کسی احساس کے تحت اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بائیں گال پر کان کے پاس ایک تل تھا۔ اس کی نظریں اس تل پر جم سی گئیں۔ وہ اپنے دل کی مانتا اس کی طرف جھکا، پہلے اس کے کندھے سے ہلکی سی سر کی شرٹ کو اپنی جگہ پر کیا اور پھر اس کے کان کے پاس اس تل پر ہلکے سے لب رکھتے اس کے بالوں میں منہ دیا۔ مجھے جانا ہے۔ تنین فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا لمس محسوس کرتے اسے اپنے جسم میں بجلی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو اب سامنے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کا لیمپ آف کرتا لیٹ گیا۔ تنین کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ دل میں اس نے پھر سے خود کو کوسا تھا۔ تنین، وہ تمہیں کھا نہیں جاتا۔ اس کے دل سے آواز آئی تو اس نے آنکھیں میچیں۔ سنیں، جواب نہ دیا۔ ریان، اس نے پھر سے کہا تھا، صرف اسے بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ ریان، مجھے سوکس چاہیے، میرے پاؤں بہت ٹھنڈے ہیں۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر بیٹھتے کہا۔ الماری کے سب سے نچلے ڈرار میں ہے، لے لو، اس نے بنا سر سے کمفرٹر اتارے کہا۔ تنین اٹھ کر گئی اور سوکس نکالنے لگی۔ گرے کلر کی گرم ہیں، وہ پہنو۔ 2 سیکنڈ بعد اس کی دوبارہ آواز گونجی تھی۔ تنین وجاہت کے دل نے قبول کیا کہ وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس نے فون سائیڈ پر رکھتے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور ہمیں پولیس کی ضرورت ہے؟ نہیں، پر احتیاط ضروری ہے۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی تو کسی سے کبھی دشمنی نہ رہی تھی، لیکن اب سب الگ ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے زہر دیا تھا، لیکن کیوں؟ لیکن اگر میں مر جاتی تو؟ اس کا خوف باہر آیا۔ ایانے احد قریشی، موت برحق سہی، لیکن احد قریشی کے زور بازو میں اتنا تو دم ہے کہ آخری سانس تک ہمت نہیں ہارے گا تمہاری حفاظت کے لیے۔ اسے گود میں بٹھاتے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے کہا تو اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ تکا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟
یہی کہ میرے شوہر کے لیے اب میں سیکنڈ پرائیورٹی بن گئی ہوں، اس نے عہد کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تم اپنا مقابلہ ہماری اولاد سے کرو گی تو یہ نہایت بچگانہ حرکت ہے۔ اچھا، تم سب سے پہلے تھی، ہو اور رہو گی۔ اس سے زیادہ میں لفظوں کے جال پھینکنے پر یقین نہیں رکھتا، اور تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ عہد قریشی کے لیے سب سے ضروری کون ہے۔ اس کے کاندھے پر ہونٹ رکھتے اس نے اس کی قیمت کا اندازہ اسے کروایا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کافی دیر کے بعد وہ بولی تھی۔ ابھی نہیں، کچھ دن لگیں گے، پر ابھی کچھ کام ہے مجھے، یہاں کچھ لوگوں پر حساب باقی ہے عہد قریشی کا، اور میں ادھار نہیں رکھتا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے اسے باور کروایا کہ وہ اس معاملے پر کچھ نہیں بولے گی، اور جو آج ہوا وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ باندھتے پوچھا گیا۔ وہ شخص اپنی موت کو دعوت دے بیٹھا ہے۔ تم سب چھوڑو، یہ یاد رکھو کہ کشمیر ہم تمہاری ضد پر آئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جس نے وہ چائے بنائی تھی اب کب تک بچے گا۔ وہ اس کے پیچھے کون تھا، یہ بھی اب اس کا سردرد نہیں تھا، کیونکہ کوئی تھا اس کا محافظ، اور اس کا محافظ کسی کو چھوڑ دے جو اس کی تکلیف پہنچائے، یہ تو ممکن نہ تھا۔ عہد قریشی کی زندگی میں وہ کیا اہمیت رکھتی تھی، اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ آج نرس نے اسے بتایا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اندر بیڈ پر بے جان پڑی تھی۔ افشاں نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 5 بجا رہی تھی۔ چلو میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس نے راہمیہ کا حصار توڑتے کہا۔ راہمیہ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ افشاں کے خدا حافظ کا جواب بھی اس نے نہ دیا تو وہ واپس مڑ کر آیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے کام مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں شان، اس نے افشاں کا یکدم حصار توڑنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ نہیں یار، لیکن اس وقت مجھے کافی ضروری کام ہے، میں رات کو فون کروں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن جواب میں اس نے ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ افشاں جھنجھلایا۔ راہمیہ یار، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں آپ چاہیں، اس نے کہتے رخ موڑ کر جانا چاہا۔ وہ پریگننٹ ہونے کے بعد ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتی تھی۔ افشاں نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اب بولو، کیا چاہتی ہو؟ نہ جاؤں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے افشاں کے ہاتھ اپنے بازو سے نیچے کرتے کہا۔ تو پھر؟ اس نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ اس کے موڈ سوئنگز کو ٹیکل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ افشاں نے پھر اس کے بازوؤں کو گرفت میں لیا اور اس نے پھر سے جھٹکا تو افشاں کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ اس نے جھک کر اب کی بار اس کے نچلے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر وہ اس کے دور ہونے پر بھی دور نہیں ہوا۔ اس کا سانس اکھڑتا دیکھ وہ پیچھے ہٹا۔ اتنی سزا کافی تھی، اس نے اب کی اس کا لب اپنی انگلی کی مدد سے سہلاتے کہا۔ آئی ہیٹ یو، راہمیہ نے اسے دیکھتے کہا۔ بٹ آئی ڈونٹ، افشاں کہتا گہرا مسکرایا تھا۔ آئندہ آپ میرے ہاتھ نہیں جھٹکیں گی۔ وہ پہن کر واپس آ کر لیٹ گئی۔ ہزاروں سوچوں نے دماغ پر قبضہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بنا محسوس کیے 3 کروٹیں بدل رہی تھی۔ ہلنا بند کرو بیوی، ریان کب سے محسوس کر رہا تھا وہ کروٹیں بدل رہی ہے۔ اس کی طرف کروٹ لیتے وہ تنگ آ کر بولا۔ ہاتھ لگا کر روکا تو تم اٹھ کر چلی جاؤ گی، وہ اس پر لطیف سا طنز کرتا بولا۔ دانیل نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ وہ کیوں اتنی بے وقوفیوں والی حرکتیں کر رہی تھی؟ اس نے دیکھا وہ سو چکا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جاگتے جاگتے تھک گئی تو آہستگی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس سے آسمان پر بکھرے ستاروں کو دیکھا۔ کاش ماما بابا آپ ہوتے آج تو زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی تھی، پھر تھک کر واپس آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بنا مقصد کے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ بہت حسین نہیں تھی، ایک عام شخص سے اس کا مقدر بننے والا تھا، لیکن ایسے اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا۔ بچپن میں وہ ایسی ہی تھی جیسی وہ ریان سے شادی کے بعد بن گئی تھی، لیکن لوگوں نے اسے اس کی معصومیت کے ساتھ جینے ہی کہاں دیا تھا، اس لیے اس نے خود کو بدتمیز بنا لیا۔ وہ لوگوں سے لڑنا سیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا ایسے بدتمیزی سے وہ لوگوں سے اپنا ڈر چھپا سکتی ہے، ان سے چھپا سکتی ہے کہ وہ اندر سے کتنی ڈرپوک ہے۔ اب تک اس کی زندگی میں کوئی نہ تھا جس کا ہاتھ تھام کر اسے بتاتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس نے اکیلے زندگی گزاری تھی۔ کئی بار وہ لوگوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ دیکھتی تو احساس کمتری کے شکار سے 2-2 3-3 دن کمرے سے نہ نکلتی۔ اس نے خود کو اڑیل، ضدی، نڈر، بدتمیز اور منہ پھٹ بنا لیا کہ لوگ اسے ڈرا نہ سکیں، اس پر حاوی نہ ہو سکیں۔ اس نے BA کرنے کے بعد خود کے لیے کمایا تھا، لیکن اب ریان کے پاس آنے کے بعد وہ پھر سے وہی چھوٹی سی دانین وجاہت بن گئی تھی جو ڈرتی تھی سب سے، جس کی معصومیت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ سادہ شخصیت کی مالک تھی، وہ یہاں آ کر کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، اس کا دل خالی تھا۔ لیکن آج ریان کے قریب آنے پر اسے کچھ عجیب احساس ہوا تھا۔ اس نے اسے دھتکارا نہ تھا، وہ بس اس کا اچانک سے رد عمل سامنے آیا تھا۔
کاش میرے پاس لوگوں کا ہجوم نہ سہی کچھ لوگ تو ہوتے جو فقط میرے ہوتے۔ اس نے تھک کر قدم واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھائے اور واپس جا کر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے لیٹنے پر ریان نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کی چمکتی پلکیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ رو چکی تھی۔ کسی شام اے میرے ہم نفس کچھ نہ کہہ بس پاس بیٹھ، لفظوں کے جال نہیں، آنکھوں کے بہکاوے نہیں، بس تو ساتھ بیٹھ اور محسوس کر، تنہائی میری، ذات میری، خاک سی اوقات میری۔ مجھے پرکھ نہیں بس پڑھ کے دیکھ، کسی شام اے میرے ہم نفس کچھ نہ کہہ بس پاس بیٹھ، 2 دن نہ سہی 2 گھڑی سہی، ہوا میں سانس لے اور دیکھ مجھے، میرے چہرے کی شادابی یا آنکھوں کے گہرے حلقے، کچھ تو محسوس کر اور بیان کر، کسی شام اے میرے ہم نفس کچھ نہ کہہ بس پاس بیٹھ، مجھے محسوس کروا کے، سب نہیں تو صرف تو سہی، میرا حال بھی میرا مستقبل بھی، کسی شام اے میرے ہم نفس کچھ نہ کہہ بس پاس بیٹھ۔ بس پاس بیٹھ اور ہاتھ تھام کر ایک وعدہ کر کہ اب تنہائی نہیں، سرد شامیں نہیں، بس تو سہی، تیری غربت سہی، کسی شام اے میرے ہم نفس کچھ نہ کہہ بس پاس بیٹھ۔ ہاں تو یہ کہ اتنا پیسہ میں نے اس بیڈ پر تمہارا آرام کرنے کے لیے نہیں لگایا، کشمیر دکھانا ہے تمہیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے کہا۔ نہیں، وہ اب باہر نہیں جاؤں گی، اس کی آواز میں ایک ڈر تھا جسے محسوس کرتے احد نے مٹھیاں بھینجی۔ میں ایک بار چونکا ہوں تمہیں تحفظ دینے کے لیے، تم میری اتنی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتی ایسے۔ نہیں احد، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ سیف نہیں ہے، ابھی بچ گئی ہوں مگر اگلی بار کا کیا بھروسہ ہے؟ مجھ پر تو ہے نا۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ خود سے زیادہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے اسے مان بخشا تھا، یا نہیں جہاں میں چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھوں پر منع کرتے اپنے لب پر انگلی رکھتے اسے مدہوش نگاہوں سے دیکھا۔ یار قریب ہو اور ہوش رہے، لگتا ہے صاحب ہوش میں نہیں ہیں آپ۔ ایانے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ جڑا۔ احد نے کئی لمحے اسے دیکھا اور پھر اس کی گردن میں سر چھپایا تھا۔ ایان نے اس کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں بند کی، لیکن اب اسے اپنی گردن نم محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے اسے دور کرتے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک آنسو اب بھی رخسار پر تھا۔ احد، مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ احساس کافی جان لیوا ہے کہ اگر آج میں اپنی پہلی اولاد کو کھو دیتا۔ ایانے نے اس کا چہرہ صاف کرتے اس کے گرد حصار کھینچا۔ ایسا کچھ نہیں ہے احد، یہ سب فضول سوچیں ہیں، آپ جتنا سوچیں گے اتنا اس میں ڈوبتے جائیں گے۔ ایان نے احد قریشی کی حفاظت اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ محافظ ہیں میرے، اور محافظ حفاظت کرنے میں کبھی نہیں چوکتا۔ بس حالات ایسے تھے اور آپ کی اولاد اور میں بالکل سیف ہیں، کسی بھی قسم کا پچھتاوا خود سے نکال دیں۔ آپ اہم ہیں میرے لیے، آپ سے میں ہوں۔ اس نے اسے مان بخشا تھا، اپنے لفظوں سے اس کے دل پر لگے زخم بھرے تھے، اور جو کچھ پہلے آپ نے اپنا حصار توڑا تھا وہ دو بدو جواب دیتی بولی تو اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا۔ اوہ تو یہ بات تھی، ایسے بول دیتی، میں دوبارہ حصار میں لے لیتا، اس نے شرارت سے کہا تو راہمیہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ جائیں، اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہو گئی جو ہونی تھی، اب بیوی کو ناراض تو نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اور بتاؤ اب اوپر کیوں آ گئی؟ اچھا لگتا ہے ایسے؟ تمہیں مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرے نا پھر؟ وہ جھنجھلائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے جانے پر آپ کا حال ایک روٹھے بچے جیسا تھا، راہمی مت بھولے۔ وہ شرمندہ ہوتی اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ افشاں نے اس کے بالوں پر لب رکھتے گہرا سانس بھرا تھا۔ چلیں اب جائیں بھی، پکا نہ سوچ لو، یا کچھ اور بھی ظلم ہے تو کر لو اپنے مجاز خدا پر۔ افشاں نے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ اوکے دین ٹیک کیئر، وہ کہتا باہر نکلنے لگا تھا۔ شان، ہاں جی فرمائیں۔ پرسوں چیک اپ ہے میرا، تو یاد ہے مجھے، آ جاؤں گا ٹائم سے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اب کی بار اس نے مسکراتے کہا تو وہ بھی آنکھ برساتا نکل گیا۔ ہاں جی، منا لیا بیوی کو؟ اس کے واپس آتے سمیرہ بیگم نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ مت پوچھیں، کتنی مشکل ہے آپ کی بیٹی، اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ ہنسی۔ یہ تو ہے، لیکن زیادہ لاڈ پیار بھی اچھا نہیں، سختی بھی رکھو، اب تو ماں بننے والی ہے، لگتا ہی نہیں ہے، تو اب کچھ سکھا کر بھیجیں اسے، بالکل نکمی ہے یہ۔ شان، میں سن رہی ہوں، وہ جو اسے باہر تک چھوڑنے جا رہی تھی سنتے بولی۔ سمیرہ بیگم افشاں کو دیکھتے مسکرائی تو اس نے منہ بسوڑا اور باہر نکل گیا۔ راہمیہ، شرم کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، ایسے اسے تنگ نہ کیا کرو۔
ماما یہاں وہ معصوم بن رہے ہیں، نہیں تو مجھے گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں۔ اور ان کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے اپنی باتیں انہیں سنانے لگی۔ ماما ہم کل شاپنگ پر جائیں گے بیبی کی، اس نے کچھ سوچتے کہا۔ نہیں، افشاں کروا دے گا، اس نے سختی سے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ اوہو ماما کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا پتہ چلے گا، بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور انہوں نے مجھے مہنگے برانڈ سے دلوانے ہیں، لیکن جو مزہ لوکل بازاروں کا ہے نا وہ کہیں نہیں۔ کل اس سے فون کر پہلے اجازت لے لینا، پھر ہی کہیں جاؤں گی تم، وہ کہتی برتن سمیٹنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اس کی نظر سیدھا اس کے چہرے پر گئی تھی، جس کے چہرے کی شادابی اسے بھلی لگی تھی۔ وہ عام ہوتے ہوئے بھی اب خاص تھی، اس کے پاس تھی اور اسی کی تھی۔ اس نے جھکتے اس کے بھرے گالوں پر لب رکھے۔ ایک دم اسے رات کا منظر یاد آیا تو وہ پیچھے ہٹا اور خود کو کوسا۔ وہ کیوں اسے دیکھ کر بے بس محسوس کرتا تھا۔ آج تک لڑکیوں کو خود پیشکش اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ خود وہ لڑکیوں کی طرف بڑھنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور وہ باہر تھی جس کی طرف اس کا دل لپکتا تھا۔ وہ اٹھ گیا اور فریش ہونے گیا، چونکہ آج اتوار تھا اس لیے اسے کہیں نہیں جانا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ اسے یاد آیا رات کو وہ باہر گئی تھی اور واپسی پر اس کی پلکیں گیلی تھیں، یعنی وہ روئی تھی، لیکن کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ اجنبیت کی دیوار گرے اور وہ خود اس کے حصار میں آ کر اسے بیان کرے کہ وہ کیسا محسوس کرتی ہے، سب بتائے اسے، اپنی محرومیاں، اپنی خواہشات، سب۔ اس نے برش ٹیبل سے زور سے ٹیبل پر جان کر پٹکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اٹھے اس کے ساتھ۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے بھی آنکھیں کھولی تھی اور گھڑی پر 10 بجے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ فوراً فریش ہونے گئی اور آ کر بال باندھے، تب تک ریان باہر ناشتے کے لیے جا چکا تھا۔ اسے ان کپڑوں میں باہر جانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اور کوئی راستہ نہ تھا، اور گھر میں تھا ہی کون ملازمین کے سوا، اس لیے نکل گئی۔ ریان نے اسے اسی حلیے میں باہر آتے دیکھا تو لب بھینچے۔ میل سرونٹس بھی ہیں اس کے گھر میں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے گھر میں میل سرونٹس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ریان نے اسے دیکھا اور لاپرواہ سے حلیے میں تھی۔ واپس جاؤ اور میری الماری میں 3rd والے سیکشن میں شال پڑے ہیں، وہ اوڑھ کر آؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دانئی نے چہرہ اٹھا کر آنکھیں بڑی کرتے دیکھا، جیسے اس کے ایسے کرنے کے پیچھے کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی، ریان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ فوراً شال لینے بھاگی اور 2 سیکنڈ میں واپس آئی۔ اب وہ اس کی شال میں بالکل چھپ سی گئی تھی۔ وہ بھی مطمئن سا اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس نے 2-3 لمحے یہاں وہاں دیکھا، ملازمہ اسے ٹوسٹ دیتی کہ وہ بول پڑی، میں اپنا ناشتہ خود بناؤں گی۔ ریان نے اب کی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ملازمہ کی رہنمائی میں کچن میں جا چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ پلیٹ لیے واپس اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ریان نے دیکھا اس کی پلیٹ میں انڈا پراٹھا تھا اور